evening and welcome to a special program on DM News English, Guest in Town. It is a great honor to welcome a very distinguished guest from Pakistan. He is a very prominent figure from Pakistan's legal fraternity, Peer Muhammad Masood Chishti, who currently serves as the Vice Chairman of the Pakistan Bar Council, the highest elected body representing lawyers in the country. Mr. Chishti brings with him decades of legal experience, having begun his practice in 1986 and serving in key roles including Assistant Advocate General for Punjab and Federal Law Secretary. His leadership within the bar spans several decades, reflecting a deep commitment to the rule of law, judicial independence, institutional reform. And as you all know, as a viewer sitting at home and watching us on television channel, we try on DM News English to bring these special guests so we can ask them the questions which normally we don't have a chance to ask, and especially within the current scenario in West Asia, where Israel and America has waged a war on Iran, and currently it's in a very difficult, Pakistan is trying to mediate the efforts, but if you look at Pakistan's own problem, they're so deep rooted within the Pakistan, but they're still trying to mediate between America and Iran to stop this war, which is actually badly impacting world's economy. So we will be asking him to come on the stage in a little while, but first of all, I would like to start my program with the name of Almighty Allah. So I would request Saeed Hashmi Saab, solicitor and also president of Association of International Lawyers, please come on the stage and recite some verses from Quran. So Saeed Hashmi, please. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. And now I'm going to invite on stage Barrister Irfan Malik. He's CEO of DM News English and Easy E-Money, to give a welcome speech and obviously to welcome our distinguished guests in the program. So can I request Barrister Irfan Malik to come on the stage and welcome. And also he's going to introduce the topic which we are going to discuss in tonight's program. So over to you, Irfan. Assalamu alaikum, everybody. Distinguished guests, respected members of the legal fraternity, and honored dignitaries, ladies and gentlemen, it is both a privilege and a pleasure to welcome you all this evening to the Legal Connect Conference. This is a special dinner in honor of Peer Masood Chishti, Advocate and Vice Chairman of the Pakistani Bar Council. Tonight we gather not only to celebrate an individual of remarkable stature, but to recognize a lifetime of dedication, integrity, and service to the legal profession. Peer Masood Chishti Saab has consistently demonstrated leadership that inspires and a commitment that strengthens the very foundation of justice. This event reflects our shared vision to connect legal minds and to build bridges between nations, Pakistan and the United Kingdom. This platform, like DM News English and Easy E-Money, we strive to bring communities closer and to create opportunities for growth and unity. But I also speak here today as myself as a barrister at the crossroads that we currently face within the Middle East of diplomacy and law. Iran has rejected a US 45-day ceasefire. Instead, they offer a peace plan with the following.
a permanent end to the war in Iran, Lebanon, and Gaza, control of the Strait of Hormuz with toll rights, immediate lifting of all sanctions, uranium enrichment rights under the NPT, and war reparations. Iran has asked Pakistan to mediate, which is a test to our diplomacy. But beyond negotiations, we have to consider this is a war crime. This is not collateral damage. This is a violation of international law. We must report them to uphold the law, to protect civilians, and to break the cycle of atrocity that's going on in the Middle East or anywhere in the world. To my fellow lawyers, if you have evidence of war crimes, whether it be in Gaza, Ukraine, or anywhere in the world, we have to act now. The ICC could not act on what it does not know. So I, as a barrister, Irfan Malik, I say to all my colleagues, or my fellow barristers and the dignitaries and my peers here, that I propose that we sign a petition to prosecute all war crimes before the International Criminal Court. Not a 45-day pause, not a toll booth, but permanent peace through justice. And I feel that we can do that together, and I would request that we petition in Pakistan government as well, through Bir Masood Chisti in Pakistan, and I invite you all to please join me in that petition for this great cause. Thank you. Thank you, Irfan. Very well said. And I think this is the need of the time, especially when we talk about Pakistan, especially justice system. We might have few reservations, but still I think credit goes to this lawyers associations and obviously this fraternity. There are so many organizations in Pakistan that still try to keep the pace of judicialism and activism in the society. So I think we should give them a big round of applause to the Pakistan's judicial system and to the lawyers, because they contribute a lot. As I said before, that there might be so many reservations within Pakistan judicial system, but still there are people who are striving and struggling to keep this judiciary independent, and they are making sacrifices themselves. So big round of applause for all the lawyers, solicitor community in Pakistan. So now I'm going to invite on the stage Chairman of DM Media Group and Easy Money, Dr. Liaquat Malik, who's also the host of this event tonight. So I would request him to come on the stage, say a few words, and then we are going to invite a few other guests. So Dr. Malik, please come on the stage. Thank you, everybody. Assalamu alaikum to everyone here. Walaikum salam. That's much better. I think I'm going to do this speech in a little bit in Urdu as well, because of the benefit of our viewers all over the world. Now everybody can speak English, and mainly Irfan did very well. A good speech, isn't it? A big hand to Irfan. چلیں یہ بات تو ہوگی کہ ہمیں وار کرائم کی. اور چیسی صاحب پہلے آپ کو ویلکم. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ہیئر اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ یو آر ہیئر. دوسری بات آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اس دن وہ سعید صاحب نے رانا صاحب نے وہ فنکشن کیا. وی ور ڈیلائٹڈ ٹو بی دیئر اینڈ می پارٹ وی ور لائک اے فیملی آل آف اس, اینڈ وی وانٹ ٹو ریئلی تھینک یو اگین اینڈ اگین فار اسپیشلی منچ رانا ستار صاحب ایوری بڈی ہو از ہیئر. وی آل یور فرینڈز ہیئر. آپ کے ساتھ تو یہ سے فرام دا 90s وی آر فرینڈس. سو ریئلی جب ہم باغ کاؤنسل میں جاتے تھے وہاں اسپیچز کرنے, آپ یو یوز ٹو اسسٹ می, ہیلپ می آؤٹ ان دیٹ. آئی ایم ویری ویری گریٹفل. تو باقی اس دن ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی, پاکستانی لوئرز ہیو اے رائٹ ٹو پریکٹس ان پاکستان. آئی تھنک دیٹ سبجیکٹ از ناؤ یو ٹیکن آن بورڈ. اینڈ یہ بھی ایسی ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جسٹ ٹو ریمائنڈ یو کہ یہاں ایک زمانے میں ایسے تھا جو پیپل ہو وانٹ پاکستانی لوئرز ہو ایڈوکیٹس ان لاہور ہائی کورٹ کوڈ ناٹ بی بیرسٹرز ان یو کے. وہ بھی ہم نے چینج کرایا تھا, ون آف می. کیونکہ اب پہلے ایسے تھا اگر انلیس یو اے ممبر آف دا سپریم کورٹ یو کین ناٹ بی اے لوئر ان یو کے. یو کین بی اے سولسٹر بٹ یو کین ناٹ بی اے بیرسٹر بیکاز یو ریسٹرکٹیڈ رائٹ آف آڈینس ہے. تو وہ آج کل وہ بھی ٹھیک ہو گیا اس کی وجہ سے کہ ناؤ واٹ وی سیئنگ ٹو یو کہ اگر پاکستان کے کیسز ریکگنائز ہوتے ہیں یہاں
as an advocate, become a barrister here or a solicitor, then you should take this home on board to the Pakistan judiciary, to the Pakistan government by way of legislation. Rule doesn't matter because rules are made by Bar Council. We need a primary legislation changes by the Pakistan Practitioners Act. We need to change that. Afzal Khan Sahab will take this on board here and he will write to the necessary people here کہ ہم یہ ہم کام کریں. تو آپ بھی یہ وہاں لے کے جائیں پلیز. Now coming to the issue here we have today, جو ہمیں everybody affects everybody here. تو یہاں اسسٹنٹ اٹارنی جنرل بھی بیٹھے ہیں. You can also جو ہم کہہ رہے ہیں please take it back home as well, and everybody, all the lawyers here as well, we all can play a great part here in doing this. تو یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں there's a lot of things going on. آج کل کے جو انٹرنیشنل لاز ہیں, جو نارمز ہیں, and United Nations have become a paper tiger, really. It's not a real, کوئی اس کا they have no say in that at all. جو چاہتے ہیں Americans, Israelis, they can do anything they want to, and all the powerful states as well. But as lawyers, آپ نے دیکھا یہ ڈاکیومنٹری ہم بنا, یہ دس از فرام دی وی میڈ دس ڈاکیومنٹری. یہ آپ کو نظر آئے گا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, وہاں کیا کیا لوگ کیسے کورٹ لوگوں میں لے گیا. اینڈ ون تھنگ آئی کین ٹیل یو, دی پاکستانی is the man who had the prosecution in the international court. تو ہمارے لیے وہ ایزی ہوگا. So we Pakistanis do believe in justice. جو ہمارے اپنے lawyers ہیں, we believe in all that. تو ہم یہ جو دنیا میں ہو رہا, we have to take this on front, this. And people in the West do recognize that. جو لوگ ہیں جو بہت سے recognize کرتے, even our Prime Minister in UK recognized that, Pakistan recognized that, Middle East recognized. But there are certain people, countries such as Israel and many other countries, unke who have warrant جن کے ان کی جو ہے, they don't seem to recognize the international courts of justice, ہے نا. تو I don't know why, لیکن they think they're immune from that. لیکن immunity کوئی نہیں, ایک دن آتا ہے when everybody has to have be brought to justice, and this is the system. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ یہ ابھی دیکھیں انہوں نے عرفان صاحب نے وہ پرپوزل دیے 45 جو ان کے 45 دے, دس از دیئر پرپوزل. تو وہ ابھی سے دو ان کی اسٹریٹ لائن ہے وہاں کی پانی کی. دے کن چارج اینی تھنگ, جیسے ہم چارج کرتے ہیں پانی کے لیے آنے جانا. ابھی انڈیا ہیو ڈن ٹورز آن دا واٹر فرنٹ, انڈس واٹر اینڈ سو مینی ادر پلیسز as well. تو ہمیں بھی وہ بھی چارج کر سکتے ہیں. نتھنگ اسٹاپ دم. ہمیشہ ان کے اگینسٹ سینکشن. میں یہ نتن یاہو کی from the 80s I've been hearing from him to say that وہ بم بنا رہے ہیں, یہ نیوکلیئر پاور بنا رہے ہیں. ابھی کتنے سال ہو گئے, ابھی تک تو بنانی کچھ نہ مجھے کوئی نظر آیا. So we have to really recognize, ask them to put evidence forward. کہاں ایویڈنس ہے, کہاں نہیں ہے, and we should also play a part as lawyers here. We should play a part کہ ہمیں اسرائیل کو ڈسارم کرنا چاہیے from all these things, because they are the one who's at the moment ان کے they cannot live with their neighbors. ان کے جتنے بھی نیبرز ہیں, I know some people won't like my statement جو میں کہہ رہا ہوں, لیکن this is a factual thing کہ جو ان کے نیبرز ہیں, war with Gaza, war with Palestine, war with Lebanon, war with Egypt, آپ دیکھ رہے ہیں کسی کے ساتھ نہیں رہ سکتے. وہ صرف اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جو بھی ہے. This is not how it should be. We now ان کا ایک ہی ڈیٹیرن ہے جو پاکستان ہے. ایک ہی کنٹری ہے جو جس سے وہ ڈرتے ہیں تھوڑا سا. باقی کیونکہ پاکستان نہ کمیونٹی میڈیشن نہیں, سے پاکستان کو ہاتھ نہیں لگا رہے کہ اسی وجہ سے بڑھ کے مار رہے ہیں, لیکن یہ ڈونٹ کم نیئر ہے because they know they're going to slap on their face if they do that. اور یہاں کے پرائم منسٹر بھی wasn't so keen. آپ دیکھا کہ اس ٹائم میں he wasn't so keen as well because he is not a more warmonger جیسے ان کے predecessors جو وار کی پلاننگ تھے عراق کے ٹائم میں. he is not like that. آپ دیکھیے اس کی ہی وان اے پیس, he's a peaceful man, he's a lawyer as well, he's a peaceful man. تو وہ بھی چاہتا کہ یہ ایسے کام نہ ہوں. he was very very reluctant, although far right وغیرہ انہوں نے فورس کیا کہ آپ تھوڑا سا کریں, لیکن he wasn't keen to send his forces to Cyprus to send. وہ بھی ٹرمپ صاحب ان کی he was laughing about it. میں اس لیے آپ کے باتیں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ you people can understand. آپ جو پولیٹیشین جہاں بیٹھے ہیں, سینئر پولیٹیشینس ہیں اور جو لائرز ہیں, you can understand much of it. And I'm just he is representing Pakistan government as well, so he can take it on board as well. Many people are جس آپ بھی آپ لیگل فرینڈلی میں جا کے وہاں یہ بات کر سکتے. So this is one of our thing, whole idea. ہم باتیں کر کے I had a lady from European Union one time, and she was saying to me, we were talking about Kashmir issues, and she had a meeting with me after seeing all the Kashmiris in Manchester, all over London. وہ کہتی ہے you guys only interested in having a dinner and taking a photograph, no results out of it. And we don't want to do this.
We are people who are really make a difference in the community, make a difference for the society, and we as lawyers, we should do this all the time. ہمارا یہ کام ہے کہ we bring people to justice, no matter what. By defensive and prosecution, we have to bring people to justice. یہ ہمارا کام ہے. یہ Afzal Khan is a member of parliament. He does so much. He tries his best doing things in the parliament as well. Islamic phobia, یہ وغیرہ. But one man can't do everything himself. He is also a lawyer. He understands کیا نہیں ہو رہا. Unless we build as a team, ہماری یہاں ٹیم نہ ہو یہاں پیچھے سے, we will do a lot. ٹیم یعنی کہ more members of parliament, more councillors. ابھی جب ساتھ کو یہ آئی ہے, میک شیور یو ووٹ ڈرائیو ریفارم والے فار رائٹ والے ڈونٹ گیٹ ان, اینڈ میک شیور ادر پیپل گیٹ ان. یو نو مے بی آئی گیٹ ڈن فار دس اسٹیٹمنٹ میکنگ اسٹیٹمنٹس آن ٹی وی, لیکن دس از مائی ویو, کیونکہ وی بین پرسیکیوٹیڈ ہیئر مینی پیپل. آئی ایم ون آف دا ایگزامپلس دے ڈو دس ایز ویل. سو وی نیڈ ٹو بی ویکلی جو ہماری لک آفٹر کر سکتے ہیں ہم ان کو ووٹ دیں. ایسے میک شیور یو میک اے رائٹ سلیکشن. یہ نہیں کہ جیسے پاکستان میں ہے کہ یہ میری پارٹی ہے تو یہ میرا لیڈر ہے تو یہ میرا قائدہ. پلیز ڈونٹ تھنک لائک دیٹ. Think of yourself, think of the community, think of the future of our children. That's what we need to do here. یہ ہمارا ایک کام ہے. جتنے زیادہ ہم ہوں گے we will progress well. ہاں باقی رہی پاکستان کی بات. جو پاکستان میں ابھی سے پاکستان is now دنیا میں is one of the most آپ کہہ لیں جو کنٹری جس کو دنیا ریکگنائز کر رہی ہے, ساری دنیا. اینڈ ایوری بڈی ناؤ یو آر مور ریسپیکٹڈ ان پاکستان سنس دس گورنمنٹ کیم. جس نے بھی کیا اور کو پیپل روگ ریکگنائز کہیں بھی دنیا میں چل جائیں, ایمبیسڈرز وغیرہ میں سے باتیں کرتے ہیں, دے ٹاک اباؤٹ پاکستان اینڈ دے لک اپ ٹو یو ناؤ. پہلے نہیں آپ کو لک اپ کرتے, دے لک اپ ناؤ. ریسنٹلی یہ ابھی سے اسرائیل نے دے ول ٹرائی ٹو سیبوٹیج the peace pact جو پاکستان is. They didn't want Pakistan because they know India is behind this as well. India knows کہ نیکسٹ پاکستان کشمیر کی بات کرے گا, وہ ڈسپیوٹ ایسے سارٹ کرائیں گے. اگر پاکستان is already on the peace board and now یہ انہوں نے یہ کیا کہ وہاں پاکستانی there were two people who were negotiating from behalf of Iran. This is the information I have. I'm only telling you. You know, they were negotiating on behalf of Iran کہ یہ ہم نے ٹریٹی کرنی. They and Pakistani was good. Then what happened? They tried to assassinate this. The chief rang what's his name ان کو یہ ٹرمپ صاحب کو. انہوں نے کہا یہ لوگ ایسے کر رہے ہیں. سو rather than they say you better stop this now, we want a peace here. لیکن انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان ایمبیسی میں ایران میں اٹیک کیا جائے کہ they thought they all were there together. ایسے ہیں. I mean I have no evidence, direct evidence on this, لیکن یہ ایک بات چل رہی ہے اور I know of جہاں انفارمیشن ایک ڈوسیئر ہے اس میں یہ بات ہے نا. سو I accept what this is going on کہ ایسے ہر کسی کے لیڈر کے ساتھ رجیم چینجنگ کے ساتھ ایسے ہونا نہیں چاہیے. یہ انٹرنیشنل لا نہیں ہے کہ آپ کسی کو پسند کرتے ہیں کہ یو ٹیک اٹ آؤٹ. نو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ بھی بھٹو کے ساتھ بھی ایسے کیا, بہت سارے ایسے کیا. بٹ دس شوڈ ناٹ بی ہیپننگ اینی مور. وی ایز لائرز وی شوڈ پروٹیسٹ دس اینڈ وی ڈو ناٹ ایکسیپٹ دس. دس از سم تھنگ وی ڈونٹ ایکسیپٹ. تو یہ میری لاسٹ چیز صاحب. تھینک یو ویری مچ افضل صاحب, سارا مجھے ایوری بڈی. میرے دوست شہزاد کے اتنی دور سے آئے ہیں, بڑے ایوری بڈی از مائی فرینڈ ہیئر. ہاں جی سوسائٹی وہ پاکستانی انٹرنیشنل لا سوچیں. اب اسپیشلی یہ بہت کام کرتے ہیں کیا وسیم. ہی میک شیور ایوری بڈی گیٹس انوائٹیڈ, نو بڈی فرگیٹس اینڈ نو بڈی از ڈوئنگ دی. ہی میک شیور. دوسری بات ہمارے ابھی سے ہمارا فرسٹ سٹیزن ناؤ از اے ڈیپٹی ناؤ ہمارے شوکت صاحب. اینڈ ریئلی اٹس اے پلیجر to him as our citizen of Manchester, and especially from our ward here where DM is based, where everybody is based. And he's a friend of friend. He's a never kabhi bhi phone karo. It's not just for me. Log mujhe batate hain ki jab bhi phone karo he's always available for you. And that's kind of a politician you need, everything like this. To inke liye big hand for my friend here. باقی سب میرے دوست ہیں. some ladies here, Bushra is here, so many here, councillors are here, my friends are here, all of my friends, everybody, especially from the legal team. Okay, and I welcome you open-heartedly and thank you for coming. And I'll pass it on to the lovely lady Smina. Thank you, Dr. Malik. If you can just stay on the stage, I want to invite our very own Member of Parliament from Labour Party. And I always introduce him. Obviously, he's a member of parliament. We're really honored that he represents our community. But I think his introduction, the one which I cherish the most, is
he was the first Pakistani Asian Lord Mayor of Manchester. So I would like to invite Member of Parliament Afzal Khan on the stage. And I would also request another. He's actually family, but I think in most of my programs I request him to join as an analyst, and his analysis and the way he talk, the way he represent his views are fantastic always. Barrister Amjad Malik, Vice Chairman OPC, and he's also Provincial Minister, so please welcome him. I've been told that Attorney General, Assistant Attorney General Sahab, you're here as well. Shiraz Khalid Sahab, please welcome on the stage. I'm sorry. इनकी जो एसोसिएशन है ना बीच दिला पे Rana Ziasa from Association of International Lawyers, please. So I think we have Saeed Hashmi Saab. मौलवी साहब This is going live, so we all have to be very careful. Actually, why I've invited my guest on the stage, because we have our very distinguished guest here, and we have an award to give it to him, which is not only to recognize his services towards Pakistan judicial system and the way from decades he's been serving there, but also to recognize that he has visited DM studio and obviously being part of the program. So I would like to request Vice Chairman Pakistan Bar Council Peer Masood Chishti Sahab. Peer Masood Chishti Sahab, please come on the stage. جی مجھے تھوڑی سی جگہ بھی بنانی ہے اسٹیج پہ, so I have to go. So I can also request Irfan Malik, Barrister Irfan Malik on the stage. Sasha, آپ بھی آ جائیں. Anybody wants to come? Any other friend? شوکت صاحب چوکی صاحب تو پہلے نا. آئیں عرفان. Please stay with us. You stand here next to you. شوکی صاحب کدھر؟ ادھر. کہتے مانچسٹر کا مانچسٹر کا بنتا نا یار. There we go. Sorry. Congratulations. Thank you. میں کہ فوکل لیڈی کے ساتھ بھی ہو جائے نا ان کا جو ایسنف ہے. بنتا تھا ایسے یہ. جی صاحب آؤ جی پیچھے. آپ کسی نے ایسے نہ کریں, کوئی شرم کی بات نہیں. آپ سب آپ بھی آ سکتے ہیں کوئی بات نہیں. اس میں کیا ہے, you don't have to be called out. ایک منٹ آگے بات. پلیز کیمراز کو نہ ہلائیے گا. diabetic. اوپر ہے نا نیچے چلے گئے. آپ یہاں بیٹھیے, آپ یہ بیٹھیے. نہیں آپ بیٹھیے. افضل خان صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں, تو میں چاہوں گی کہ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے, اس ایوننگ کے حوالے سے, اور جو اس وقت ساؤتھ ایشیا ویسٹ ایشیا میں جو سچویشن چل رہی ہے اس حوالے سے کچھ کہیں پلیز. افضل خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ سمینا جی. It's a pleasure always to be here with you. Brothers and sisters, Assalamu alaikum. Peace up. Let's start with you. It's a pleasure to be here again. For so many years we've seen you in action, coming here regularly, and we follow the amazing work that you do.
بہت خوشی ہوتی ہے ہمیشہ. اللہ آپ کو اور توفیق دے. کیپ اپ دا گڈ. اٹس گڈ ٹو سی یو ریسیونگ دس لائف ٹائم سروس جو آپ کو دیا گیا آج. ہمارے گڈ فرینڈ ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب, ڈی ایم ڈیجیٹل نیوز, ہز سن, امیزنگ ورک دے ڈو. یو سین اٹ. جب بھی آپ آتے ہیں کہ کس طرح کمیونٹی کا درد ان میں ہے, کمیونٹی کو سرو کرتے ہیں, اور جو ایشو ہوتے ہیں ریلیونٹ ان کو پن پوائنٹ کرتے ہیں. اینڈ دیٹس دا ہاف دا بیٹل. بہت سے ہمارے دوست آج یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیگل فٹرنٹی کی جو بات ہو رہی ہے, اٹس امیزنگ. گڈ ٹو سی آور کمیونٹی کہ کس طرح وہ سکسیزفلی پروفیشنلی فیلڈز میں بڑھ رہے ہیں. لو سرٹنلی از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فیلڈز. آپ جہاں بھی دیکھتے ہیں دنیا بھر میں تو جو چیز سامنے آتی ہے کہ ہر پارلیمنٹ کے اندر سب سے زیادہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سولیسٹرز ہوتے ہیں, لوئرز ہوتے ہیں. سو کلیئرلی دیر از اے کنیکشن بٹوین دا لیڈرشپ, لیجسلیشن, لو. اور جب دیکھ رہے ہیں اتنے سارے یہاں پہ بھی ہیں, دیٹس اے گڈ سائن ہماری کمیونٹی کے لیے کہ ہیئر دا فیوچر کین آلسو بی برائٹ اینڈ ان شاء اللہ اٹ ول بی. تو بات چیلنجز کی طرف آتے ہیں تو ایک تو بات میں صرف رکھنا چاہوں گا. تو آپ چاہے انٹرنیشنل لیول پر بات کو دیکھیں, چاہے آپ اس کو لوکل لیول پہ دیکھیں, تو ایک فضا بنی ہوئی ہے. فضا جو بنی ہوئی ہے وہ فنڈامنٹلی یہی ہے کہ جو رول آف لا ہے اس کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ انڈرمائن جو کر رہا ہے سپوز ٹو بی لیڈر آف دا فری ورلڈ, جن کا بنیادی ویلیوز پوائنٹ یہ ہے ڈیموکریسی کا, رول آف لا کا. تو جب جو مین پرسن ہے, مین کنٹری ہے, وہ اس طرح انڈرمائن لا کو کرنا شروع کر دے, دین یو نو دیٹ یو ناؤ موونگ ٹوورڈس رول آف لا ختم اور رول آف جنگل اسٹارٹنگ. اس میں پھر بات آ جاتی ہے مائٹ از رائٹ, اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ امریکہ اسرائیل از ڈوئنگ ناؤ. دا فیکٹ دیٹ دے ہیو اے ملٹری سپیریارٹی, وہ سمجھتے ہیں کہ دے کین گو اینڈ ڈو وٹ دے لائک. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کی گفتگو وہ کر رہا ہے. ٹوٹلی انسیولائزڈ ہے, ٹوٹلی اللیگل ہے, اگینسٹ انٹرنیشنل لا ہے. سویلین کو اس طرح ٹارگٹ کرنا, کہنا وائپ آؤٹ کر دیں گے, اسٹون ایجز میں لے جائیں گے. دس از ٹوٹل نانسنس, ناٹ ایکسیپٹیبل. کہیں بھی سول سوسائٹی میں یہ نہیں ہوتی. تو پھر یہ ہے کہ اس کے ساتھ کنیکٹنگ جو دوسری بات ہے وہ ہے جو تعصب ہوتا ہے. وہ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ, چاہے وہ آپ فلسطین کے نقطے سے دیکھیں, چاہے آپ یورپین کے نقطے سے دیکھیں, چاہے لیٹن امریکہ کی طرف دیکھیں, چاہے یہاں یورپ کے اندر, برطانیہ کے اندر دیکھیں, جو ہے اسلاموفوبیا, اٹس دا کور. جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں ہر ایک چیز الٹیمیٹلی واپس اسلاموفوبیا پہ آئے گی. تو پہلی بات پھر یہ ہے کہ ہمارا قرآن نے ہمیں یہ ایک بات بتائی تھی کہ اکوپ یور سیلف ود بیسٹ آف ریسورسز. تو یہ کلیئر پوائنٹ ہے قرآن کی آیت کا, اور اسی آیت کو اب استعمال کیا جاتا ہے گلوبلی کہ پیس تھرو اسٹرینگتھ. یہ ڈاکٹرن جو ہے پیس تھرو اسٹرینگتھ, ایکچولی یہ قرآن کی آیت ہے جس میں یہ ڈیفائن کیا گیا ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی پڑے گی جو ہمارے ممالک ہیں ان کو بھی کہ اپنی جو ڈیفنس کیپبلٹیز ہے ان کو اسٹرینتھ کریں, اور اس کے ساتھ جو ضرورت ہے وہ یہ ہے الائنس کو ڈیولپ کرنا. الائنس پھر اس لحاظ سے بھی ہمارے پاس بہت اچھے ملک ہیں. پاکستان از سرٹنلی ون آف دا بیسٹ. اس کے ساتھ ٹرکی از ون آف دا بیسٹ. دے بوتھ ویری پاورفل ملٹریلی کنٹریز. اور اس کے ساتھ اب اگر آپ ایجپٹ کو لگا لیں گے ڈاؤن دا روڈ کسی اسٹیج پہ, آئی تھنک ایران وڈ آلسو بی دیر ان دیٹ لائن ایز ویل, جوائننگ سعودی عربیہ ایکسیٹرا. بلڈنگ اپ الائنس لائک دیٹ, اسے کہتے ہیں کہ جو مڈل پاورز ہیں نا وہ اپنی الائنس کریں تاکہ وہ خود پروٹیکشن کر سکیں, اپنے ایریاز کو ڈیفینڈ کر سکیں, تاکہ پھر اس طرح کی جو حرکتیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ نہیں ہوگی. سو یہ ہمارے وقت کی ضرورت ہے. اور دوسری طرف جو ضرورت ہے جو ڈاکٹر صاحب نے اشارہ بھی ہم سب کو کیا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو اوپر والا ہاتھ کے لیے دین یو ہیو ٹو ورک, یو ہیو ٹو اسٹرائیو, یو ہیو ٹو دین بلڈ دوز سیم الائنسز ہیئر ملک کے اندر. اور اس کے بعد اپنے بچوں کو ٹائم دینا, ان کو ڈیولپ کرنا, پھر پولیٹیکل لیول پہ پارٹیسپیٹ کرنا, اکنامک لیول پہ پارٹیسپیٹ کرنا, پروفیشنل مختلف فیلڈس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا. سو ان آل ڈائریکشن پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے.
اور جو پولیٹیکل پوائنٹ پر آتا ہے جو جس طرح ڈاکٹر صاحب اشارہ کر رہے تھے تو اگین بات یہ ہے کہ مالکم ایکس کا بہت فیمس محاورہ ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ اف یو آر ناٹ آن دا ڈائننگ ٹیبل if you're not on the dining table you are on the menu. بڑا سمپل سا پوائنٹ ہے. So we got to be on the table. تو فٹ بال کا محاورہ ہے you can only score a goal if you're playing football. So we have to participate. تو اس پارٹیسپیٹ میں بھی ہمیں جو فائنل پوائنٹ میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ we need to have people with capabilities, abilities جو ہے وہ استعمال کر سکیں اور people who have درد. صرف پڑھائی سے کام نہیں چلے گا پڑھے لکھے لوگ آنے سے. آئی گارنٹی یو دس. لوگ جو ان کے اندر درد ہے وہ جب آگے آئیں گے تو پھر کام بڑھے گا. سو وی نیڈ ٹو ہیو پیپل ہو آر کمیٹیڈ ڈیڈیکیٹڈ ٹو دس کورس. ان کو آگے لانا یہ ہمارا کام ہے. اور فائنل پوائنٹ میں یہ کہوں گا کہ جو ہماری ٹریجڈی ہمیشہ رہتی ہے کہ ہم ایکسپیرئنس لوگوں کو لوز کر دیتے ہیں, قدر نہیں کرتے, بعد میں سمجھ آتی ہے. سو اس فیلڈ کے اندر بھی ٹائم لگتا ہے انڈرسٹینڈ ہونے کا. کوئی نیا الیکٹ ہو کے وہ چیز کو نہیں سمجھ سکے گا, اس کو 3-4 سال چاہیے فلی انڈرسٹینڈ کرنے کی. اگر صرف کونسل کی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر جب جائیں گے تو اور زیادہ ایکسپیرینس چاہیے. سو ایکسپیرینس اٹ سیلف از ویلیو امپورٹنٹ, اس کو بھی دھیان رکھنا چاہیے. تو جو کیپیبل ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں, ان کو پروموٹ کریں, ان کو بیک اپ کریں. If you don't, then you will be vulnerable. So thank you, Dr. Saab. It's always pleasure and I always like the work you do. Assalamu alaikum. تھینک یو افضل خان صاحب. اب میں ریکویسٹ کروں گی امجد ملک صاحب سے, وائس چیئرمین OPC, اینڈ اوبیسلی ہی از آور صوبائی منسٹر. سو ان کو تالیاں, بھرپور تالیاں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ڈاکٹر ملک صاحب, عرفان, ڈپٹی لارڈ میئر, بردر افضل خان صاحب, پیر مسعود چشتی صاحب, السلام علیکم. بڑی خوشی ہے ہمارے فیلو لائرز یہاں موجود ہیں, اسسٹنٹ اٹارنی جنرل AIL کے ممبران, عابد چوہان صاحب بھی آئے ہیں, وہ بھی لارڈ میئر رہے ہیں مانچسٹر کے. آپ سب کو آج کی اس کانفرنس کے اوپر میں بھی دل کی اتھاہ گرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں. بہت ہی اچھا ٹاپک ہے اور ڈاکٹر صاحب کی یہ بڑی کاوش ہے کہ ہم جو چیز سوچ رہے تھے گھر بیٹھ کے وہ یہاں ڈبیٹ کے لیے ایک پوڈیم کے اوپر, ایک فورم کے اوپر لے کے آئے ہیں. سب سے پہلے تو پیر مسعود چشتی صاحب کو مانچسٹر میں ویلکم کرتے ہیں. مانچسٹر از ناٹ نیو ٹو ہم. ہمیشہ ہی رانا صاحب کی وساطت سے جب بھی وہ یہاں آتے ہیں ملاقات ہوتی ہے, اور وی ہیڈ دی پریولیج کہ ہم نے ان کو لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر کے طور پہ بھی ویلکم کیا, اور جب وہ لا سیکٹری اور جو پوزیشن پہ وہ جاتے گئے, اور ان کا یہ ترا امتیاز ہے کہ وہ اپنے دوستوں کو نہیں بھولتے, اور جب جہاں گئے انہوں نے ہمیشہ اپنی وکلا برادری کو اپنے ساتھ رکھا اور مانچسٹر کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا. تو یہ ان کے لیے ڈیروں تالیاں کہ گیسٹ ان ٹاؤن. کافی ساری باتیں ڈاکٹر صاحب نے اور افضل خان صاحب نے کر دی ہیں. میں تھوڑا سا اس سے آگے جاؤں گا کہ آئی واز ڈرائیونگ, بیرسٹر اسلان میرے ساتھ ہے, تو ہم سوچ رہے تھے کہ ہم ایز آڈینس یا اسپیکٹیٹرس دیکھ بڑا کچھ رہے ہیں, ویئر وی کین گو, ہم کر کے آ سکتے ہیں. دا کائنڈ آف لینگویج وی آر ایکسپیرینسنگ, دا کائنڈ آف پاور وی آر سیئنگ ایٹ TV اینڈ امیریکا از شو کیسنگ. تو کافی ساری چیزیں سامنے آتی ہیں کہ وکٹم کین گو ٹو ICJ, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس. وہاں پہ ضرور ریکارڈ پہ آنا چاہیے کہ کیا وہ وائریز تھیں کہ جس کی وجہ سے امریکہ نے یہ حملہ کیا, کیا ہیڈ آف اسٹیٹس کے اوپر اس طرح کے حملوں کی اجازت ہونی چاہیے, کیا اس طرح باقی سارے ہیڈ آف اسٹیٹس ونربل نہیں ہو جائیں گے اگر آپ پن پوائنٹ کر کے اسیسینیشن شروع کر دیں گے, تو کوئی بھی کہیں بھی نہیں جا سکے گا. کیونکہ اگر آپ ایک پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں تو دوسری پارٹی ڈائریکٹلی نشانے پہ ہوگی. پھر ہم یہ بھی ہے مسئلہ کہ جب آپ کوئی پارٹی ICJ میں جاتی, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جاتی ہے, تو دوسری پارٹی کا کنسنٹ کرنا لازمی ہے. لیکن پھر بھی میرے خیال میں
تھرڈ پارٹی اسٹیٹ بھی وہاں جا سکتی ہے انووک کرنے کے لیے کہ ریکارڈ پہ رہے کہ ہم نے اس معاملے کو ICJ کے اوپر ایجیٹیٹ کرنے کی کوشش کی، جس کے اوپر ایران اور امریکہ کی کنسنٹ چاہیے ہوگی. لیکن یہ جانا وہاں ضرور چاہیے دیکھنے کے لیے کہ لیگیلٹی آف وار، کیا اس کی ضرورت تھی، کیا یہ جسٹیفائڈ تھا، کیا اس ڈیموکریٹک سوسائٹی میں اس طرح کی اجازت دی جانی چاہیے، جبکہ آپ کے پاس نیشنل سیکیورٹی یعنی سیکیورٹی کاؤنسل ہے یونائٹڈ نیشن کی. آئی سیکنڈ ڈاکٹر صاحب کہ میں نے ایز اے لائر اتنا کبھی ایپتھی فیل نہیں کی اباؤٹ UN جتنی اس دفعہ فیل کی کہ جی کسی نے ان کو پوچھا ہی نہیں. کچھ دیر وار چلتی رہی، 4-5 ہفتے UN کا کسی نے نام ہی نہیں لیا کہ ان کا بھی کوئی رول ہو سکتا ہے. تو یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ UN کو اس طرح اپنی بے قدری نہیں ہونے دینی چاہیے تھی، اور سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس ہونا چاہیے تھا اور اس کے اوپر ایجیٹیٹ ہونا چاہیے تھا کہ کیا یہ ضرورت تھی، کیا یہ پروپورشنیٹ یوز آف فورس ہے، کیا اس کا کوئی ہاتھ روکنا چاہیے، کیا اس کا کوئی اینڈ گیم ہے، کوئی ٹائم فریم ہے. اور اسٹیٹ آف ہارمز کے اوپر جو دنیا اب مشکلات دیکھ رہی ہے، یا ایران نے ریٹیلیٹ ان کے ایسٹس کے اوپر گلف میں کیا ہے، اس کے اوپر بیسٹ فورم سیکیورٹی کاؤنسل تھا، جو میں سمجھتا ہوں فیل ٹو ڈسچارج دیئر ڈیوٹی. سیکنڈ ڈاکٹر صاحب نے مینشن کیا بریفلی ICC انٹرنیشنل کرمنل کورٹ. میرے خیال میں دیٹ از دی سیکنڈ فورم جس کے اوپر بالکل لیگیلٹی آف دا وار دیکھنی چاہیے. یہ فار لائرز، ایز اے اسٹوڈنٹ، ایز اے ریڈر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جانا چاہیے. آپ نے دیکھا ملاسووچ سمیت بڑی دنیا کے ڈکٹیٹر آئے جنہوں نے قانون کا غلط استعمال کیا، اور ICC نے ان کو مرود الزام بھی ٹھہرایا، کیفر کردار بھی پہنچایا. تو یہ بھی ایک فورم ہے جو لائرز کے لیے ہونا چاہیے کہ فورمز، کنٹریز، آرگنائزیشنز دے شوڈ وو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ٹو چیک دی لیگیلٹی. اور تیسرا ہے ہیومن رائٹ کونسل، UN کی ہیومن رائٹ کونسل. جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی برج اڑا دیں گے، بجلی گھر اڑا دیں گے، ہم یہاں ماریں گے، ہم جرنلسٹ کو ماریں، ہم اس کو ماریں گے، یہ وہ چیزیں ہیں جو وار کرائمز کا میں آتی ہیں. کسی بھی وار کے اوپر بھی کوئی نارمز ہوتے ہیں، کوئی اصول ہوتے ہیں. میں نے اس طرح کی لینگویج ورسٹ سے ورسٹ اینیمی کے خلاف نہیں سنی جس طرح کی آج کل ہم لینگویج موسٹ پاورفل کنٹری کے ہیڈ کی طرف سے سن رہے ہیں. ایف ورڈ کبھی نہیں سنا کہ ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیے اس طرح کے لفظ استعمال کرے. یہ قابل مذمت بھی ہے، اور یہ نیو نارم آگے جو آ رہا ہے اس کے لیے خطرناک نشاندہی کرتا ہے کہ آپ جنگ کے اصول ہی بھول جائیں. جنگ کے اگر آپ اصول ہی بھول جائیں تو آپ بچوں کو ماریں گے، بوڑھوں کو ماریں گے، ہسپتالوں کو نشانہ بنائیں گے، جرنلسٹ کو نشانہ بنائیں گے، اور آپ کے اندر کوئی مورل سینس نہیں رہے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک نیشنلٹی، کسی ایک مذہب کے لوگ مارے جائیں تو لوگ روئیں ہی نہ، اور کسی ایک مذہب کے 2 لوگ بھی مارے جائیں تو مار چیخیں سر پہ اٹھا لے آسمان کو. یہ نہیں ہو سکتا. ہیومینٹی ڈز ناٹ سی کلر، نیشنلٹی اینڈ کریڈ، اینڈ آئی تھنک کہ وی آر فاسٹ لوزنگ ہیومینٹی. اور یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آرگنائزیشن مسٹ وو انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹ کاؤنسل ہے ورکنگ انڈر یونائٹڈ نیشن. 2 پوائنٹ اور پاکستان کا میں مینشن کرنا چاہوں گا، ریپرزینٹنگ دی گورنمنٹ آف پاکستان. لیکن اس کے علاوہ ہٹ کے پاکستان ایک انتہائی مشکل ریجنلی سچویشن میں واقع ہے. ہمارے پاس بہت زیادہ تعداد میں شیعہ کمیونٹی رہتی ہے پاکستان میں. ہمارا بارڈر 900 کلومیٹر ایران کے ساتھ لگتا ہے. امریکہ نے تو بم مار کے بھاگ جانا ہے، ہم نے وہاں رہنا ہے. اس لیے ہم جتنی مشکل سچویشن میں تھے، اور ہمارا سعودی حکومت کے ساتھ ایک برادرانہ تعلق ہے، وہ ہمیشہ ہماری مشکل میں آتے ہیں. ہماری مشکل میں اور کوئی نہیں آتا. ہم نے بھی ایٹمی دھماکے کیے، ہم نے دیکھا اور کہ کون آتا ہے مدد کے لیے. تو ہم نے وہ بھی دیکھنا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ کے علاوہ بھی ہمارے برادرانہ تعلق ہے. ہمارے حرمین شریف کی نسبت کی وجہ سے ہمارا ویسے الائنڈ ایک ڈیوٹی ہے ٹو پروٹیکٹ حرمین شریف. اینڈ ایسے میں پاکستان نے جس طرح کا رول پلے کیا ہے، میں ثالثی تو نہیں کہوں گا، میں فیسیلیٹیشن کہوں گا کہ انہوں نے رادر دین کہ کسی بھی طرف سے جنگ کا حصہ بنے، انہوں نے ایک فیسیلیٹیشن کی ہے ڈائلاگ کے لیے کہ یہ سیز فائر کی طرف بات جائے، یہ بیٹھ کے بات کریں، دونوں پارٹیاں اپنے اپنے نکات شیئر کریں، ایک کامن فارمولا ہو، امیڈیٹ سیز فائر ہو، کوئی لانگ ٹرم پلان ہو، اور اسٹیٹ آف ہرمز بھی کھلے، لوگوں کی حالت زار میں بہتری ہو. یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کا جو رول ہے وہ قابل تحسین ہے. پاکستان کے لوگوں کی برداشت
قابل تحسین ہے. وہ بہت, ہم تیل پروڈیوسنگ کنٹری نہیں ہیں اور ہم اس کی وجہ سے ڈے ان ڈے آؤٹ سفر کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے جو برداشت اور ریزیلینس پاکستانی حکومت اور قوم نے دکھائی ہے وہ قابل تحسین ہے. اور جو بھی آپ کی لیڈرشپ ہے, آپ کے لوگ ہیں, آپ کی ایرسٹوکریسی ہے, آپ کے پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ کے جو یوتھ ہے, وہ ان کا جذبہ قابل تحسین ہے. آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ہم گھر بیٹھے کئی دفعہ the comfort of your homes and sofas, sometimes you do not realize the fatality of war. بات کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, جو بھگت رہے ہوتے ہیں ان کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا بیت رہی ہے لوگوں کے اوپر. تو جو ہیومینیٹیرین کیٹاسٹرافی ہو رہی ہے اس وقت, جو لوگ بے گھر ہو رہے ہیں, جو لوگ جانیں گنوا رہے ہیں, جو لوگ انجرڈ ہیں اور وہاں پہ چیزیں مشکلات سے پہنچتی ہیں, ہیومینیٹیرین ایڈ مشکل سے پہنچتی ہے, ہماری ہمدردیاں ان تمام لوگوں کے ساتھ ہیں جو اس وقت, میں نہیں کہوں گا کہ وہ کولیٹرل ڈیمیج ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسنٹ وکٹم ہیں آف دس وار, آف دس مائٹ, آف دس یوز آف فورس. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. اور آپ نے جو کمینڈیبل جاب کی ہے, یہ بہت دیر سے لوگ مجھے کہہ رہے تھے, لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ ملک صاحب وار کے اوپر کوئی کانفرنس, کوئی بات, کوئی ڈائلاگ, کوئی مکالمہ نہیں ہو رہا. ہم نے بھی 10 تاریخ کو ایک کانفرنس رکھی, لیکن اس طرح ایک اجتماع رکھنا, اس کے اوپر بات کرنے کا موقع ملنا, ہمارے لیڈران کو بلانا, وہ بات کریں, میرے خیال میں اٹس اے کمینڈیبل جاب. اینڈ منیمم آف جہاد از کہ اگر آپ کو برا ہوتا دیکھیں تو کم از کم منہ سے اس کو برا ضرور کہیں. اگر لکھ نہیں سکتے, پڑھ نہیں سکتے, آگے نہیں جا سکتے, کھڑے ہو کے بول نہیں سکتے, یہ ہاتھیوں کی لڑائی ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ یہاں تو چھوٹے ملکوں کا بھی بڑا برا پتلا حال ہے, ہمارے جیسے لوگ جو کسی اور ملک میں رہتے ہیں ان کا رول لمیٹڈ ہوگا, لیکن پھر بھی اپنی آواز اٹھاتے رہنا چاہیے. آئی اگین تھینک یو ڈاکٹر صاحب فار انوائٹنگ می ٹو اسپیک. بہت بہت شکریہ. تھینک یو امجد ملک صاحب. اچھا, ہم سید واجد گیانی صاحب, آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور اب میں بلانا چاہوں گی, کیونکہ یہ Q&A سیشن ہے تو آپ سب کو موقع ملے گا بات کرنے کا. سو آئی ووڈ اپریشیٹ کہ ہم جن گیسٹ کو بلاؤں تھوڑا سا بریف اگر بات ہو جائے تو. سعید ہاشمی صاحب, President AIL, Association of International Lawyers, if you can come on the stage and see you say few words briefly. Thank you. First of all, thank you very much for Dr. Saab arranging this very important program. Day before yesterday, Dr. Saab said we need to gather all legal fraternity again in the honor of Peer Masood Chishti Saab. I think the current day, current time and current scenario is very important for us to understand the illegality going on internationally. The United Nations Charter, Article 2, Subclass 4 is very clear that no country is allowed to use force against the other country unless there is some sort of aggression and they are doing in defense. If we see whole scenario here, Iran hasn't attacked America, Iran hasn't attacked Israel first, but they are defending themselves. This is a clear breach of human rights violations internationally or international law. What we are facing today is something which is creating a very difficult situation for coming generations. The language being used by Donald Trump is absolutely unacceptable. It's illegal. It's not acceptable to any country in the world. We all, legal fraternity, condemn it very clearly, and we stand with those who are facing the aggression. Whereas the comparability of even as per the humanitarian laws, international humanitarian laws, if conflict starts, there should be sort of proportionality of use of force between the countries. There is no proportionality. We are listening here today to abolish the whole civilization of Iran. Thousands of years of civilization is being threatened by someone who are just using their aggression. They are just mad because of their weapons and all sort of facilities they have. I think we all should speak out, we all should get united, and we should not be scared of saying this, that this is illegal war,
and we all condemn it. Thank you. Thank you. And Zia Khan, he's also solicitor and from Association of International Lawyers. Please, if you can come on the stage. Zia Khan Saab. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Samina, and the panel here. آج انتہائی اہم دن سمجھتا ہوں جب یہاں پہ میجورٹی آف دی لیگل فٹرنیٹی موجود ہیں اور یہاں پر ہمارے چیف گیسٹ پیر سید مسعود چشتی صاحب تشریف فرما ہیں، اور ڈاکٹر ملک صاحب کو یہ اگین پریولیج جاتا ہے کہ انہوں نے ایسی گیٹ ٹوگیدر کا انعقاد کیا جس پہ ہم نے وار کے جو وار کرائمز ہیں اس کے ٹاپک کو لیا. میں سمجھتا ہوں کہ لیگل فٹرنیٹی کا ایک رول ہے. موجودہ سچویشن کے اندر ہمیں اپنی آواز اٹھانی چاہیے. آج کے فورم سے یہ آواز باہر جائے گی، ٹاؤن کے اندر بحث ہوگی انشاءاللہ، نہ صرف ٹاؤن کے اندر بلکہ پوری برطانیہ کے اندر لیگل فٹرنیٹی اور جنرل پبلک کے اندر یہ بحث ہوگی کہ ایسے ٹاپک کے اوپر بات ہوئی ہے. اور یو این او کو اپنا جو رول ادا کرنا تھا، جیسا کہ امجد ملک صاحب نے کہا، وہ بالکل سامنے نہیں آیا. تو انسٹیڈ میں سمجھتا ہوں پاکستان نے یو این او کا رول ادا کیا. تو اس کے اوپر پاکستان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اس وار کے ختم ہونے کی امید میں سمجھتا ہوں تمام سول سوسائٹی، لیگل فٹرنیٹی اور تمام ممالک کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تھینک یو. میں ریکویسٹ کروں گی سید واجد گیلانی صاحب سے، پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، پلیز آپ بھی تشریف لائیں اینڈ سے فیو ورڈز. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی علیہ. میں پاکستان سے اپنے دوستوں کو ملنے کے لیے آیا ہوا تھا، بیٹا بھی میں یہیں پہ ہوتا ہے، اور مجھے پتہ چلا کہ میرے بڑے بھائی پیر مسعود چشتی صاحب یہاں پہ تشریف لائیں. تو میں نے کال جب کی تو انہوں نے کہا میں یہاں پہ اس پروگرام میں آیا ہوں، تو میں نے کہا ملاقات کروں. تو یہاں ہمارے آصف صاحب بھی ہمارے بار کے ممبر ہیں. ڈاکٹر لیاقت صاحب سے میری دوسری ملاقات ہے. اس سے پہلے میرے ایک کزن تھے پیر محسن گیلانی صاحب، تو یہیں پہ رہتے تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے حوالے سے آپ سے کئی دفعہ ملاقات بھی ہوئی تھی. تو مجھے نہیں علم تھا کہ اس ٹاپک پہ آج گفتگو ہونی ہے. میں تھوڑی سی تیاری کر کے آتا، لیکن بہرحال یہ ایشو ایسا ہے کہ انٹرنیشنلی ایشو ہے، اور دنیا کے اندر ہمیشہ امن قائم رہنا چاہیے. جیسے ایک ولیج کے اندر ایک بڑا گھر ہوتا ہے اور ایک غریب شخص کا گھر ہوتا ہے، تو اسی طرح پوری دنیا کے اندر بھی بہت سے امیر ممالک ہیں اور غریب ممالک بھی ہیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو بڑا شخص ہے، جو امیر آدمی ہے، جو رچ آدمی ہے، وہ دوسرے لوگوں کا جینا حرام کر دے. تو یہ جتنی بھی آرگنائزیشن یو این او اینڈ ادرز جتنی بھی بنی ہوئی ہیں، وہ اس لیے بنائی گئی ہیں کہ تاکہ کہیں بھی انلیگلٹی پائی جائے، جہاں بھی ٹریٹیز کا خیال نہ رکھا جائے، جیسے وار کے جو رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، ان کا اگر خیال نہ رکھا جائے تو وہاں یہ ادارے جو ہیں وہ اپنا کام کر سکیں. اور ادارے جو ہیں وہ ہمیشہ اسی وقت تک وہ جب کام کر سکتے ہیں کہ جس وقت تک ان تک آواز پبلک کی پہنچے. دنیا کی جتنی عوام ہے وہ اٹھ کھڑی ہو، اور ایٹ لیسٹ یہ بات ہے کہ وہ اپنا موقف جو ہے وہ وار کے حوالے سے یہ سامنے لے کے آئے. تو لہٰذا جیسے ہمارے جتنے بھی دوست احباب ہیں انہوں نے گفتگو کی، ملک امجد صاحب سے بھی میری پہلے بھی 2-3 دفعہ ملاقات ہوئی ہیں.
تو انہوں نے جو بات کی میں اس کو بھی انڈورس کرتا ہوں, باقی جتنے بھی بھائی صاحب ہیں انہوں نے بھی جو چیزیں کی ہیں, تو وہ اس میں جو ہمارے پاکستان کا جو کردار رہا اور خصوصی طور پر جو موجودہ حکومت ہے اس کا بھی, اور جو ہماری عسکری قیادت ہے اس کا بھی جو رول رہا بھی ہے اور ہے بھی ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ اپریشیبل ہے. اپریشیٹیبل اس لیے ہے کہ انہوں نے ایک دانش مندی سے اپنے آپ کو اس وار سے کسی حد تک سائڈ پہ بھی رکھا اور اپنے آپ کو کسی اور سائڈ پہ بھی انگیج رکھا, اور پھر آج جو ہے وہ آربیٹریشن کے لیے, میڈیشن کے لیے جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں. تو لہٰذا ان حالات میں بھی پاکستان نے جو کام سر انجام دے رہا ہے, عوام بھی مشکلات میں ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں یہاں پہ بھی بڑھی ہیں, لیکن وہاں تو طوفان کھڑا ہو چکا ہے. تو اتنی بھی حکومتوں کو یہ نہیں چاہیے کہ پیٹرول کی اتنی قیمتیں بڑھا دیں کہ لوگوں کا جینا حرام ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ 550 روپیہ جو ہے وہ پر لیٹر ہو جانا, یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی چیزیں جو ہیں وہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ بنیاد پہ بھی ان کو دیکھیں. لیکن ایون دین پھر بھی ہم اس موجودہ حکومت کو یہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ان حالات میں بھی, عسکری قیادت نے بھی اور موجودہ حکومت نے بھی اور مختلف جو ادارے ہیں ہمارے, انہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ بہتر وے پہ چلا رہے ہیں. ہماری دعا بھی ہے, اور آپ لوگ جو یہاں پہ ایک یونائٹڈ کنگڈم میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہاں پہ چونکہ یہ ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے بعد یہ وہ کنٹری ہے جو ہمیشہ کوآپریشن کے ساتھ دونوں لوگ یہ ملک چلتے ہیں. تو ان پہ آپ جہاں پہ ہمارے یہاں پہ جو ممبر پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پر اپنی آواز پارلیمنٹ کے اندر بھی اٹھائیں. آپ جتنے بھی سولیسٹرز بھائی ہیں, بیرسٹرز ہیں, وہ اپنے اپنے حلقوں میں یہ بات اٹھائیں تاکہ ان چیزوں سے, یہ جنگ صرف ایران کی یا اسرائیل کی نہیں ہے. تو انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے میں جو میری سسٹر ہیں انہوں نے مجھے یہاں بلایا ہے, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, باقی دوستوں کا بھی. تو انشاءاللہ تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی. میں بلانا چاہوں گی کاؤنسلر عابد چوہان صاحب کو. یہ میئر آف مانچسٹر بھی رہ چکے ہیں, پلیز تشریف لائیے اینڈ سے فیو ورڈس. عابد چوہان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو مس مینا, آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا, اور سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کا, ڈاکٹر ملک صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑے اہم ٹاپک کے اوپر آج یہاں پہ سیمینار کا اہتمام کیا. اور میں اپنے بڑے بھائی پیر مسعود چشتی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ آئے. ان کی وسعت سے ہم بہت سارے اپنے دوستوں کو ملنے کا موقع ملا. آج کا جو ٹاپک ہے کہ وہ وار, میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ ایز اے پولیٹیشین بات کروں یا ایز اے لائر بات کروں. ایز اے لائر امجد ملک صاحب نے وہ تمام باتیں کر دی کہ ہمیں اس کیس کو لے کے انٹرنیشنل کورٹ میں جانا چاہیے, اس کو یو این او کو دیکھنا چاہیے. جب ایز اے پولیٹیشین بات کرتے ہیں تو بہت سارے یہاں پہ اسپیکر آئے, انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کا رول بڑا پازیٹیو تھا. تو ہمیں اس وقت اس ملک میں رہتے ہوئے ہمیں جو موجودہ گورنمنٹ جہاں کی برطانیہ کی ہے اور جو یورپین کنٹری ہے, ان کے کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہ بھی اس انلیگل وار کا حصہ نہیں بنے. جیسا کہ مجھ سے پہلے جو اسپیکر تھے وہ فرما رہے تھے کہ ایک بہت بڑا ولیج ہوتا ہے, کوئی غریب ہوتا ہے, کوئی امیر ہوتا ہے, تو کسی کو حق نہیں ہے. ہر بندے کا ایک بنیادی حق ہے کہ وہ جینے کا حق ہے, اور جو امیر ہے اس کو غریب کی اس کے نفس کا خیال رکھنا چاہیے. اس طرح جو امریکہ ہے جو انہوں نے انلیگل وار یہاں پہ سٹارٹ کی ہے, اور پوری دنیا نے ان کو انکار کیا. کسی بھی دنیا کا کوئی ملک سوائے 2 ملک کے علاوہ تقریباً 200 ملک ہیں اس دنیا میں, کسی نے بھی ان کے اس ایکٹ کو اپریشیٹ نہیں کیا. تو اسی کے ساتھ کہ یہ جو وار ہے, ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ جلد سے جلد ختم ہو, دنیا میں امن قائم ہو, دنیا میں کہیں بھی ہو, کشمیر ہو, فلسطین ہو, یوکرین ہو,
ईरान हो, जहाँ पे भी हो, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्द से जल्द वहाँ पे अमन कायम हो सके, वहाँ के जो लोग हैं उनको बुनियादी हकूक़ मिले, वो अपने इस दुनिया में अपना जो अमन है उसके अंदर अपना एक पॉजिटिव रोल अदा कर सके. अगेन मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा आज यहाँ पे एक सेमिनार का इत्माम किया. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब. और अब हमारे बर्मिंघम से मेहमान आए जी शहजाद करीम साहब सोलिसिटर हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ तशरीफ़ लाएं. बहुत शुक्रिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबको अस्सलाम वालेकुम. डॉक्टर लियाकत मलिक साहब ने ऑलवेज़ ये बेड़ा उठाया हुआ है कि कोई भी कम्युनिटी का हो, नेशनल इशू हो, इंटरनेशनल इशू हो, तो ये आवाम की आवाज़ बुलंद करते रहते हैं. तो डॉक्टर साहब मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ, आपने इतना इम्पोर्टेंट, इतना सीरियस ये कि इशू था उस पर ये सारी कॉन्फ्रेंस की. तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का, पीर मसूद चिश्ती साहब और स्टेज पे बैठे हुए डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने टाइम निकाला. तो जितनी भी बातें हैं ये मैं सिर्फ इस हद तक कि पाकिस्तान जो अपना रोल प्ले कर रहा है, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की सलामती को कायम रखे और हमें तौफीक दे कि हम अपने ईरानी भाइयों के साथ जो कुछ भी उनकी अखलाकी या दूसरी सपोर्ट हो सकती है वो करते हुए इंटरनेशनली ये पीस कायम करने में जो पाकिस्तान का रोल है, मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी मुबारकबाद देता हूँ और उनकी कोशिशों को अप्रिशिएट करता हूँ जितना वो कर रहे हैं अपने मीन्स में, अपने वसाइल में. और हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो जितना कुछ भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं वो काबिल सताइश है. हम पूरे उनको फुल सपोर्ट करते हैं. और जो बैरिस्टर इरफान मलिक साहब ने ये पेटिशन की बात की है, मैं फुल्ली उसको एंडोर्स करता हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ. आप सबका बहुत शुक्रिया. बहुत शुक्रिया शहजाद करीम साहब. और अब मैं बुलाऊंगी हमारे मेहमान सोलिसिटर शिराज खालिद साहब, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल की. प्लीज़ आप तशरीफ़ लाएँ. थैंक यू. मैं शुक्रिया अदा करूँगा मलिक साहब का जिन्होंने इतना अच्छा इवेंट आज ऑर्गेनाइज़ किया. और बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, आप में से बहुत सारे दोस्तों ने उन्हें विज़िट किया होगा. पाकिस्तान में उनका जो ऑफिस है, उनका जो दफ्तर है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इस तरह खुला होता है जिस तरह के हर बंदा वहाँ जाके उससे ऐसा लगता है कि जिस तरह वो अपने घर में आया. तो इन दोनों की जो काविशें हैं कम्युनिटी को इकट्ठे करने की यूके में और पाकिस्तान में, वो काबिल सताइश हैं. और मैं ये समझता हूँ कि ऐसी इवेंट्स जो हैं वो हमें हर सिटी में, हमें ऐसे लोग चाहिए जो कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को कनेक्ट रख सके. आज चूँकि हम स्पेशली एक लीगल टॉपिक के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसमें आई फील प्राउड कि हम तमाम जो दोस्त यहाँ हैं जिनकी पहचान जो है वो उनकी ड्यूअल जो है वो एक रिकग्निशन है. एक तो हम पाकिस्तानी हैं, दूसरा हमारी जो रूट्स हैं वो यूके के साथ कनेक्टेड हैं. तो इट मेक्स मी फील प्राउड कि बरतानिया से हमारा तल्लक, और बरतानिया वो ऐसा कंट्री है जिसने यूके का अलायंस बनने से इनकार कर दिया. और वी फील प्राउड कि हम जो भी वॉर क्राइम हो रहे हैं उसमें हम बिल्कुल हिस्सेदार नहीं हैं. और सेकेंडली जो हमारा किरदार पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से है, हम आर्बिट्रेटर का रोल अदा कर रहे हैं. और अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे जो इज़्ज़त पिछले 2 साल से नवाजी है, ये अल्लाह ताला की देन है और इसको कबूल करना चाहिए और हमें इसे अप्रिशिएट करना चाहिए. और हमें मेक श्योर करना चाहिए कि सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए. इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे हमें बाद में बात करनी चाहिए. तो नेशनल इंटरेस्ट यही है कि जहाँ पाकिस्तान की पायदारी, पाकिस्तान की पासबंदी, पाकिस्तान के अच्छे नाम की बात हो, हम पाकिस्तान को मुकम्मल सपोर्ट करें, ना सिर्फ के पाकिस्तान के अंदर बल्कि इंटरनेशनल फोरम पे. अब ओरिजिनल टॉपिक की तरफ आते हैं. बीइंग अ लॉयर, मैं ये समझता हूँ कि हमें सबसे पहले तो अंडरस्टैंड ये करना है कि ICJ और ICC हैं क्या, इनके फंक्शंस कैसे हैं. इंटरनेशनल लेजिस्लेशन में गैप्स इतने ज़्यादा हैं कि सुपर पावर्स को प्रोसिक्यूट करना इन कोर्ट्स में वो शायद नामुमकिन हद तक बना हुआ है. उसका बैकग्राउंड है ये ICJ का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो एक्चुअल काम है वो है टू रिजोल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 नेशंस. और दोज डिस्प्यूट कुड बी ऑफ अ सिविल नेचर. लेकिन जहाँ ICC का कंडक्ट है वो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. यहाँ
پاور جو دی گئی ہیں وہ روم اسٹیچوٹ کے تحت دی گئی ہیں. اور آپ سب حیران ہوں گے کہ 1998 میں جب روم اسٹیچوٹ پہلی دفعہ جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹریٹی بنائی گئی, اس کا فرسٹ سگنیٹری یو ایس تھا. لیکن ہیونگ سائن دیٹ ڈاکومنٹ شارٹلی آفٹر انہوں نے اپنے سگنیچر ودرا کر لیے. تو جو یونائٹڈ نیشن ہے دیٹ از ناٹ اے سگنیٹری ٹو روم اسٹیچوٹ اینی مور. ہم نے یو ایس پریزیڈنٹ کے جو ٹرمپ ورسز اسٹیٹ کیس بھی ہم نے پڑھا, ہم نے وہ بھی دیکھا جس میں ایبسلوٹ پاورز دے دی گئی یونائٹڈ اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ کو کہ اسے ٹوٹلی جو ہے ہر طرح کی اسے وہ امیونٹی حاصل ہے کہ وہ جو بھی کر لے اس کے خلاف پروسیکیوشن نہیں ہو سکتی. سیکنڈلی, جو یونائٹڈ نیشن میں جو سیکورٹی کونسل کا کردار ہے وہ اس روم اسٹیچوٹ کے ساتھ بہت کنیکٹڈ ہے. It was actually a duty of the Secretary of the United Nations Security Council to forward such matters to the ICC. لیکن اس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کردار بالکل obsolete ہے, وہ کہیں بھی نظر ہی نہیں آ رہی یونائٹڈ نیشن کا کردار. اور it is for them to recommend such matters to the ICC to look into. لیکن ہم ایز اے وکلا, ہم لائر, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں وہ گیپس اسٹیبلش کرنے ہیں. وہ گیپس جب ہم اسٹیبلش کریں گے تو ہم شاید ان پہ لکھ سکیں, ہم بات کر سکیں, ہم اسٹیٹس کو بھجوا سکیں, ہم انٹرنیشنل کمیونٹیز کو بھجوا سکیں, ہم ہیومن رائٹس کمیشن کو بتا سکیں کہ گیپس کہاں ہیں. کیونکہ امریکہ کے پاس ویٹو پاورز ہے, وہ کسی بھی سیکورٹی کونسل کے کسی بھی فیصلے کے خلاف وہ جو پریزیڈنٹ خود ویٹو کر سکتا ہے. تو ان کیسز میں پریکٹیکلی کوئی بھی ریفرنس اگر آپ کیس جو ہے وہ ICC میں بھیجیں گے بھی تو اس میں کمپلیٹلی یو ایس پریزیڈنٹ کو امیونٹی حاصل ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو ایز اے لائر, ہمارے پاس جو ایک انسٹرومنٹ ہے وہ لا ہے, ہمیں اس لا کو اسٹیبلش کرنا ہے کہ لا میں گیپس کہاں ہیں, ان گیپس کو ہم ریڈیوس کیسے کر سکتے ہیں, ان پہ ہم ڈبیٹ کیسے کر سکتے ہیں, ان کی ٹرو انٹرپریٹیشن کیسے کر سکتے ہیں. ہمارے پاکستان کا جو اس ٹائم ثالثی کردار ہے اس میں پولیٹیکل ایفرٹس ہو سکتی ہیں, لیگل ایفرٹس نہیں ہو سکتی. اور اس میں آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان نے جو انٹرنیشنل ٹرسٹ گین کیا, پاکستانی گورنمنٹ نے جو انٹرنیشنل ٹرسٹ گین کیا ہے, اور جس طرح کے بیرسٹر امجد ملک صاحب نے کہا کہ یہ ہاتھیوں کی لڑائی ہے, لیکن اس کے بیچ میں پاکستان کا نام لیا جانا, پاکستان کا ٹرسٹ لیا جانا. اس اسٹیٹ میں میں تمام اوورسیز پاکستانی کمیونٹی سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وی نیڈ ٹو بی یونائٹڈ. ہمیں کوئی ایسا پروپیگنڈا یا ہمیں کوئی ایسی ڈبیٹ یا بات کا حصہ نہ بننا چاہیے جو کہ اینٹی اسٹیٹ ہو. وی شوڈ بی یونائٹڈ اینڈ وی شوڈ ورک فار دی پروگریشن آف پاکستان اینڈ وی نیڈ ٹو برنگ اے گڈ نیم ٹو آور نیشن. تھینک یو سو مچ. اور اب میں ریکویسٹ کروں گی ہمارے ڈیپٹی لارڈ میئر مینچسٹر شوکت علی صاحب سے کہ پلیز سے فیو ورڈس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ملک صاحب کا کہ انہوں نے ایک بڑا زبردست قسم کا ٹاپک پہ یہ سیمینار کا انعقاد کیا. میرے دوستوں نے, بھائیوں نے بہت زبردست باتیں اور سجیشنز دی ہیں. جس طرح کہ عرفان ملک صاحب نے جو پٹیشن کی بات کی بہت زبردست ہے. امجد ملک صاحب نے بھی جو باتیں کی بہت ٹو دا پوائنٹ. اور یہ وار کسی بھی ملک میں وار جو ہوتی ہے اس میں ونر کوئی بھی نہیں ہوتا ہے ہمیشہ. اینڈ آف دی ڈے جب یہ بات ہوتی ہے, ابھی بھی بات ہو رہی ہے کہ ہاں ٹیبل پہ آ کے بات کریں, مطلب ٹرمز اینڈ کنڈیشن وہی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بینس. ہاں جی, وہ اس بات پہ. تو میرے کسی دوست نے کہا کہ بلکہ میرے بڑے بھائی لگتے مجھ سے ینگ ہے مگر ہے بڑے, افضل خان صاحب ممبر آف پارلیمنٹ, انہوں نے مجھے سب کچھ سیاست میں جب میں آیا, یہ اس وقت یہاں چیتا مل سے کونسلر تھے ہم, میں نعیم بھائی اور افضل بھائی تینوں یہاں سے کونسلر اکٹھے رہے ہیں. اور خوش قسمتی سے تینوں لارڈ میئر انشاءاللہ اب یہ ہسٹری بنے. تو انہوں نے جس طرح بات کی ہے کہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ آپ نے آپ کو
स्ट्रेंथन करो। और मेरे किसी भाई ने कहा है कि हम पाक फ़ौज को या पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर जब हम बात करते हैं, हम किसी पार्टी पे, किसी इंडिविजुअल्स के नहीं, बल्कि एज ए पाकिस्तानी बात करें, और जहाँ भी हो इंशाल्लाह हम डिफेंड करेंगे पाकिस्तान का रोल जो इस में है, और पाकिस्तान सालसी का जो किरदार अदा कर रहा है ये नेकनामी में और इजाफ़ा इंशाल्लाह होगा। मैं जनाब मसूद चिश्ती साहब का वेलकम करता हूँ यहाँ मैनचेस्टर में, और तमाम दोस्तों को यहाँ में मेरी ये वार्ड भी यही है चीतमिल, इसमें तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ। और मलक साहब का दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच हमारे डिप्टी लॉर्ड में शौकत अली साहब। और थोड़ा सा मिक्सअप हो गया, बट एनीवे अब हम चलते हैं अपने मेन जो हमारे चीफ गेस्ट हैं। अभी अमजद मलिक साहब ने कहा जी कि उन पीर साहब ने भी आना है कि नहीं आना। मैंने कहा डेफिनेटली उन्हीं के लिए तो प्रोग्राम हमने सारा रखा है उनके लिए तो हमने सबको बुलाया। सो अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारे आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं जो तशरीफ़ लाए हैं पाकिस्तान से, वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के पीर मसूद चिश्ती साहब को कि प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ, से फ्यू वर्ड्स। और उसके बाद क्योंकि ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा तो पहले हम इनको सुनेंगे एंड फिर उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन। प्लीज़ सर प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मलिक साहब मेरी गुजारिश होगी कि ये डॉक्यूमेंट्री अगर चला देंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि जब पहले मैं एज प्रेसिडेंट आपके पास आया था तो वो उसमें पिक्चर है, वो पिक्चर ज़रा मैं भी देख लूँगा और दोस्त भी देख लेंगे। तो जनाब बैरिस्टर लियाकत मलिक साहब, शौकत साहब, होने वाले लॉर्ड मेयर हमारे अफजल ख़ान साहब MP, साबिक लॉर्ड मेयर मैनचेस्टर, मेरे छोटे भाई मलिक अमजद साहब, मैडम इरफान, हमारे जो अभी यंगस्टर हैं और एक रोशन सितारा हैं मलिक साहब की कंपनी के, वाजिद गिलानी साहब, राणा ज़िया, राणा अब्दुल सत्तार साहब, हाशमी साहब, जनाब इफ्तार साहब, शहजाद साहब, सर अरे जनाब साबिक लॉर्ड मेयर आबिद चौहान साहब, खान साहब, आसिफ साहब, सारे दोस्त साहब जो यहाँ तशरीफ़ फरमाए, सब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और ख़ास तौर पर जनाब डॉक्टर लियाकत मलिक साहब का और वसीम चौधरी का, ख़ुसूसी तौर पर वसीम चौधरी के साथ भी हमारा इसके यहाँ आने से पहले का ताल्लुक़ है। जब यहाँ मैनचेस्टर ये शिफ्ट हुआ उससे पहले का ताल्लुक़ है, जैसे आपके साथ भी है। मैं भी हमेशा राणा अब्दुल सत्तार की वसातत से मलिक फैमिली को अपना हिस्सा ही समझता हूँ। मैं उनका हिस्सा हूँ और वो मेरा हिस्सा है। जब भी आते हैं, ये वहाँ जाते हैं, मैं यहाँ आता हूँ, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हमारा तल्लुक़ वास्ता है, मिलन जुलन है। जब मैं प्रेसिडेंट था लाहौर हाई कोर्ट बार में, उस वक्त पूरा एक डेलीगेशन लेके आया था इनकी दावत पे। उस वक्त इन्होंने ही दावत दी थी, अमजद मलिक साहब ने, और उसके हवाले से कुछ तकरीबन 15-16 दोस्त हम आए थे यहाँ। तो इन्होंने इसी तरह यहाँ प्रोग्राम किया था पाकिस्तान डे के हवाले से। तो उससे ये ज़ाहिर होता है कि अमजद मलिक साहब और इनकी फैमिली, डॉक्टर लियाकत मलिक साहब इनके चचा हैं। तो ये मैं तो जब भी आता हूँ तो ये पाकिस्तान की बातें ही कर रहे होते हैं, अपने मुल्क से दूर बैठ के भी अपने मुल्क की बातें करते हैं। ये हम सब के लिए बड़े एहसास की बात है। इतने बड़े बड़े मुकर्रीन के बाद चाहिए तो यही था कि सिर्फ क्वेश्चन ही का मैं जवाब दूं, लेकिन कुछ ना कुछ मैं इसमें थोड़ा सा अपना हिस्सा डालूँगा। सब 3-4 हिस्से हैं जो अभी तक तकारीर हुई उनके, उनमें से सबसे अहम जो मैं समझता हूँ, जो पहले जो बात की गई यहाँ से बात की, उसमें से ही मैं बातें आपसे करूँगा कि पाकिस्तान की जो कम्युनिटी यहाँ है, UK में या कहीं भी पाकिस्तान से बाहर है, उनको अभी जो यहाँ से बात की गई उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊँगा कि अपने अपने
سیاسی خیالات میں الجھ کر ایک دوسرے سے لڑائی کرنے کی بجائے وہ یہاں اکٹھے ہو کر اپنے ملک کی بات کریں. ہمارے شہید لیڈر تھیں محترمہ بے نظیر بھٹو, ان کا زیادہ قیام یہاں رہا یو کے میں. وہ یو کے میں جو ان کی پارٹی کے لوگ یا دوسرے پاکستانی ان سے ملنے آتے تھے, وہ بھی یہی بات کرتی تھی. ویژنری لیڈر تھی. وہ کہتی ہوتی تھی کہ آپ کسی پارٹی کی بات مجھ سے نہ کریں, آپ اپنے بچوں کو پروموٹ کریں جو لوکل پولیٹکس ہے اس میں. میری بھی یہی گزارش ہوگی کہ آپ اتنی پڑھی لکھے لوگ سارے بیٹھے ہیں, مجھے فخر ہے وکیل ہونے پہ, یہ سارے وکیل بیٹھے ہیں ہمارے بھائی ہیں. میں 3-4 دن سے لندن میں پروگرام کر کے آیا ہوں, وہاں بھی اس کور ایشو پہ یہ جو ہمارا سب سے اس وقت برننگ ایشو ہے دنیا کا, صرف وکلا ہی بات کر رہے ہیں. لندن میں بھی صرف لائرز نے ہی بات کی ہے, یہاں بھی صرف لائرز ہی بات کر رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کریڈٹ ہے اور میں تمام دوستوں کو اس پہ مبارکباد بھی دیتا ہوں. تو میں بات کر رہا تھا کہ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں یہاں, اگر آپ نے پاکستان کو سرو کرنا ہے یا اس میں کوئی سروس دینی ہے تو آپس میں جو ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں ان کی نمائندگی کرنے کی بجائے, آپ تو نہیں ہو سکے. افضل خان صاحب ہمارے پائنیئر ہیں یہاں, ماشاءاللہ ان کا بڑا لمبا کردار ہے یہاں کی سیاست میں. ان کے پیچھے پیچھے عابد چوہان ہیں, شوکت صاحب ہیں سارے. اب جو آگے بچے آ رہے ہیں, 3-4 پارٹیز ہیں یہاں, آپ اپنے بچوں کو ان پارٹیز کی سیاست میں ڈالیں, لوکل ہماری پاکستانی سیاست کی بجائے, تاکہ وہ یہاں سے الیکٹ ہو کر ہماری کمیونٹی کی یہاں بات کر سکیں, ہمارے ملک کی بات کر سکیں اور جو اسلامک ورلڈ ہے اس کی بات کر سکیں. پہلا تو ایک یہ ٹاپک تھا, اس کے میری یہ گزارش ہوگی. دوسرا لائرز کے حوالے سے, اس میں پہلے بات ہو چکی ہے ملک صاحب آپ کے ساتھ بھی. تو پہلے بھی میں نے ہاشمی صاحب کے فنکشن میں ذرا ضیاء کے یہ بات کی تھی کہ آپ اپنی کوئی پرپوزلز لے کے آئیں. آپ کے لیے تو ابھی ایک بڑی بات اچھی ہے, خوش قسمتی کی بھی ہے کہ یہاں آپ کے پاس امجد ملک صاحب موجود ہیں. ان کو منسٹر بھی ہیں وہاں پنجاب کی حکومت میں, تو یہ آپ کی بات ذرا اچھے انداز سے وہاں پہنچا سکتے ہیں. میں بھی وہاں موجود ہوں آپ کے ساتھ. آپ اپنی پرپوزل لے کے آئیں, جو بھی آپ ہم سے توقع کریں گے انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے, چاہے اس میں لیگل پریکٹیشنرز باز کونسل ایکٹ میں ترمیم کرنی پڑے یا رولز میں کرنی پڑے, جو بھی ہو اس میں انشاءاللہ ہم اپنی کوشش کریں گے کہ آپ کا جو مدعا ہے اس کے اوپر عمل ہو سکے. یہ بالکل ایسے ہی ہے میرا خیال ہے جس طرح ابھی لا سوسائٹی آف لنڈن نے یہاں بار ایٹ لا کے لیے لوگوں کو ایگزمپشنز وغیرہ دے رہے ہیں, وہ اس طرح کی بھی بات ہو سکتی ہے ملک صاحب عام. تو آپ کچھ اپنی بنا کے لے کے آئیں, انشاءاللہ اس پہ کوشش کریں گے. ہمارے لا منسٹر جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ممبر بھی ہیں پاکستان بار کونسل میں, تو ان سے بھی بات کریں گے, آپ سے ملاقات بھی کرائیں گے. چیف جسٹس آف پاکستان اس میں ایک لازمی حصہ ہیں, سب سے پہلے وہی ہیں, ان سے بات کرنی پڑے گی, تو ان سے بھی ضرور آپ کی بات کرائیں گے, ملاقات بھی کریں گے. تو میں آپ کو ویلکم کروں گا جب بھی آپ آئیں گے. باقی آخری ٹاپک جو مین ٹاپک ہے, آخری بات ہے ہماری موجودہ صورتحال میں, تو بات وہی ہے جو پہلے ہو رہی تھی کہ ایران کے اوپر امریکہ نے پچھلے 40 سال سے سینکشن لگائی ہوئی ہیں, اپنی پابندیاں اس نے لگائی ہوئی ہیں. ایران کا نہ کسی کو تیل بیچنے دیتے ہیں. میاں شہزاد صاحب کو ویلکم کرتا ہوں میں جی. میاں صاحب میاں شہزاد صاحب کے بیٹے کی شادی میں ہی میں آیا تھا یہ جی. تو ایران کے اوپر جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں اس کی یہ دیکھیں کہ اس حد تک وہ سختی سے عمل پیرا ہونے کے لیے لوگوں کو کہتے ہیں کہ پاکستانی حکومت نے 2011 میں معاہدہ کر کے ایک پائپ لائن بچھا بھی لی تھی سوئی گیس کے لیے, لیکن امریکہ نے اس پہ عمل نہیں ہونے دیا. نہ انہوں نے پچھلے 50 سال سے کسی کو ایرانی تیل خریدنے دیا, نہ گیس خریدنے دی, نہ کوئی اور معاہدہ کرنا دیا. لیکن اس کے باوجود میں
سلام پیش کرتا ہوں اس قوم کو کہ وہ جو کہتے تھے کہ ہم نے اس کو دو ہفتے میں ملیامیٹ کر دینا ہے، آج 2 مہینے ہونے والے ہیں، ان کے سامنے کھڑا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں ان کے اندر ایمانی طاقت ہے، ایک قوم کی طاقت ہے. اور میں بدقسمتی سے ہم اس طرح کی قوم پاکستانی نہیں بن سکے. شاید اب جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح کی اب قوم بننے جا رہے ہیں جس طرح کے ہمارے ہمسایہ ممالک میں ایران ہے یا افغانستان ہے. وہ قومیں ہیں اور اپنے ملک کے لیے ہی سوچتی ہیں، اپنی حکومت کے لیے ہی سوچتی ہیں، اس سے باہر جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس سے باہر نہیں جاتی. ہمارے جو پولیٹیکل معاملات ہوتے ہیں اس میں اس طرح انوالو ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ سے باہر نکل جاتے ہیں. وہ نہیں نکلنا چاہیے. جو ہمارے قومی مفادات ہیں پہلی ترجیح ہماری وہی ہونا چاہیے. اور میں یہ باتیں باقی تو ہو رہی ہیں، پاکستانی حکومت کو جو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عرب ممالک کا کردار ہے، آج ایران جو بھی کر رہا ہے، ایران کے اوپر جس طرح تباہ کن حملے ہو رہے ہیں، اسکولوں کے اوپر، بچوں کے اوپر، بچیوں کے اوپر ہلاک کیا جا رہا ہے، وہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ UN کے چارٹر میں کس جگہ پہ لکھا ہے کہ آپ بلا وجہ ہی جنگ چھیڑ دیں؟ ایران کے لیے جو کہہ کر جنگ چھیڑی گئی تھی آج تک وہ تو کوئی چیز وہاں برآمد نہیں ہوئی، جیسے ایران کے ساتھ عراق کے ساتھ چھیڑی گئی. ابھی یہاں سے بھی کہا گیا، میرے بھی ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم UK والے جو بیٹھے ہیں یا ہم آپ کی جو گورنمنٹ ہے ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں کہ جب عراق کی جنگ تھی اس کا وقت تھا، اس وقت ٹونی بلیئر آپ کے پرائم منسٹر تھے اور وہ سب سے آگے کھڑے تھے. اور آج آپ کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھی ہم آپ کے کسی ناجائز کام کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ اپریشیٹ کرتا ہوں میں آپ کی حکومت کو اور آپ لوگوں کو. لیکن آج بھی نیٹو نے اس کو بالکل جواب دیا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. پوری یورپی یونین نے جواب دیا ہے ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. تو میں ان کو بھی قابل اس کا اپریشیٹ کرتا ہوں اور قابل تحسین ہے وہ لوگ جو ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پہلے ابھی بات بیچ میں دوسری آ گئی، جو میں اپنی بات کر رہا تھا پاکستان کی، اس میں ہمارے جو ممالک ہیں جو خلیج کے ملک ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ غلط ہیں یا صحیح نہیں ہیں، لیکن ان کے اپنے مفادات جہاں آتے ہیں وہ کسی کو پھر نہیں دیکھتے، سب کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ابھی آپ نے سنا ہوگا، جو میری انفارمیشن ہے، ملک صاحب کے پاس زیادہ انفارمیشن ہوگی یا ہمارے افضل خان صاحب کے پاس زیادہ ہوگی، کہ ابھی جو پاکستان سے قرضہ واپس مانگا گیا اس کی کیا وجہ ہے؟ جب تمام ممالک حالت جنگ میں ہیں، پاکستان بھی اس میں سفر کر رہا ہے اور ان سے قرضہ واپس مانگا جا رہا ہے کہ دبئی والے نے ہمارے جو نمائندہ ہیں ان کو بلا کر یہ کہا ہے کہ اپنی پورٹ پہ جہاز نہ لگنے دیں. اب ہماری طرف سے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اوپر تو اللہ کی رحمت ہو رہی ہے کہ دبئی پورٹ بند ہوئی ہے، بڑے جہاز ہمارے گوادر میں لگ رہے ہیں، چھوٹے جہاز کراچی میں لگ رہے ہیں، اور دبئی والے کہہ رہے ہیں آپ جہاز نہ لگنے دیں. انہوں نے کہا بھی یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل روٹ ہے، ہم اس کے اوپر کس کو کیسے روک سکتے ہیں کہ ہمارے ادھر نہ کھڑے ہوں. تو اس بنیاد پہ انہوں نے کہا اچھا ہمارا قرضہ واپس کر دیں. اور یہ میں کہتا ہوں کہ جب جو ایران کر رہا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ایران کو جسٹیفائی نہیں کرتا، لیکن ایران جو ہے وہ صرف بمباری ان کی اس جگہ پہ کر رہا ہے جہاں سے اس کے اوپر ہو رہی ہے، جو بیسز ہیں امریکہ کی، جو انہوں نے جن کے جہاں ان کے اسلحہ وغیرہ رکھا ہوا ہے یا جہاں ان کے فوجی ہیں ان کے اوپر وہ کر رہا ہے. تو ان حالات میں ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں ان سے بھی یہی آپ کے اس فورم کی وساطت سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس بات کو ذرا ری تھنک کریں کہ جس حد تک وہ امریکہ کے پاس چلے گئے ہیں، اپنے آپ کو امریکہ کے پاس گروی رکھ دیا ہے، اس کا نتیجہ پھر یہی ہونا ہے کہ جو اگر ایران میں تباہی ہوگی کہ ان کے پاس ان کی بھی تباہی ہوگی. ابھی دیکھیں جیسے ابھی تو اس نے ایک پہلا یہ کہا ہے کہ میں نے ان کے بجلی گھر تباہ کر دینے ہیں. اس سے چند دن پہلے کی اسٹیٹمنٹ تھی میں نے ان کا یورینیم جہاں افزودگی ہو رہی ہے اس کو تباہ کر دینا ہے. اب یورینیم افزودگی جہاں ہو رہی ہے افزودگی، اس کو تباہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو تباہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے خطوں کو تباہ کر دینا ہے. ساتھ
ہم بیٹھے ہیں, ادھر پورا عرب ملک ہے. یہ ایک جو ہمارا ان کا بدماش بنا ہوا ہے ہمارے اس خطے میں, اسرائیل جو گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ کر آگے چل رہا ہے, صرف اس کی بنیاد پر سارے خطے کو تباہ کر دینا ہے, یہ نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری جو ہے وہ آپ کے ملک میں دے دی ہے, پاکستان میں. تو پاکستان کہ ابھی تک ہمارے جو چھوٹے برخوردار ہیں عرفان ملک صاحب, انہوں نے جو کہا ہے پاکستانی حکومت کو, میں نہیں سمجھتا کہ ابھی ہم اس کام میں کہیں کہ وہ کوئی ان کے خلاف پٹیشن لے کے جائے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یا کرائمز کورٹ میں. ابھی چونکہ وہ ساتھی کا کردار ادا کر رہے ہیں, ابھی وہ اس بات پہ لگے ہیں, ڈائیلاگ پہ ہیں کہ وہ ڈائیلاگ ایک دوسرے کے ساتھ کریں اور ڈائیلاگ سے بیٹھ کر کوئی معاملہ طے ہو جائے. نہیں ہوتے تو پھر آگے پھر جایا جا سکتا ہے آگے. فی الحال ہم پہلے سٹیپ پہ ہیں, پہلے ہم اپنی حکومت کو فیسیلیٹیٹ کریں, سارے مل کر, ساری قوم ایز قوم فیسیلیٹیٹ کریں کہ انہوں نے جو بیڑا اٹھایا ہے اس کو مزید آگے لے کے چلیں, اور ان کو اس میں کامیابی ہو. ان کی کامیابی ہم سب کی کامیابی ہے, اور اس ملک میں اور جہاں جہاں بھی ہمارے پاکستانی آباد ہیں, اگر اس طرح ہمیں کامیابی ملتی ہے تو وہ ان کی وہاں ہی کامیابی اور وہاں ان کی خوشیاں ہیں. تو اس والے سے ابھی اس کو ہمیں ہماری حکومت کو انوالو نہیں کرنا چاہیے. انڈیویجولی تو میں نہیں سمجھتا, شاید میرا خیال انڈیویجولی تو کوئی نہیں جا سکتا وہاں, لیکن اگر کوئی فورم کی اجازت ہے تو وہ آپ بے شک جائیں, ضرور کریں ان کے ساتھ, کیونکہ وار کرائم یہی ہے جو یہ کر رہے ہیں. یہ جو ہو رہا ہے یہی وار کرائم ہے, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتا جو انہوں نے کر دیا ہے. نیتا شہری کے اوپر بمباری ہو رہی ہے, اسکولوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہے, ہاسپٹل کے اوپر بمباری ہو رہی ہے, تو یہی وار کرائم ہے. تو وار کرائم یہی ہے. یو این او جو ہے وہ تو بالکل ہی اب امریکہ کا یہ ایک ادارہ یا ڈپارٹمنٹ بن کے رہ گیا ہے. انہوں نے اپنا ابھی تک کہیں کردار ادا نہیں کیا, نہ ہم کہیں دیکھ رہے ہیں, نہ ان کی طرف سے کوئی بیان آیا ہے یو این اے کی طرف سے. اور سیکورٹی کونسل کی جب ابھی بات ہو رہی تھی پہلے, ٹھیک ہے اگر امریکہ کے پاس ویٹو کا حق ہے تو کرے وہ ویٹو, لیکن جو دوسرے ممالک ہیں وہ تو اپنا کردار ادا کریں. وہ قرارداد لے کے تو آئیں, دنیا کے سامنے آئے کہ یہ قرارداد آئی ہے, اس کو انہوں نے ویٹو کیا ہے, لیکن ابھی تک تو کوئی چیز وہاں آئی نہیں ہے, کسی کی طرف سے بھی نہیں آئی. اور پھر اس سارے سینیریو میں پھر بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے ترکیہ ہے, پاکستان ہے, مصر ہے, یا اس طرح کے جو ہمارے چین ہے, رشیا ہے, یہ جو ہمارا خطہ ہے, ان کو مل کر ایک بلاک بنا کر ضرور اس کا ایران کا ساتھ دینا چاہیے. اور اس حوالے سے ایران کی مدد وہ کریں گے تو ہم شاید, جو میں دیکھ رہا ہوں, اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ ہم جو تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا رہے ہیں, اگر یہ سارے مل کر ایران کا ساتھ دیں گے تو شاید ہم رک جائیں, چیزیں یہی رک جائیں. اگر چیزیں نہیں رکیں گی, ایران کو کچھ ہوتا ہے تو ساتھ پاکستان ہے, پاکستان کو کچھ ہوتا ہے تو ساتھ افغانستان ہے, پھر آگے کام چلتا جائے گا, پھر رکے گا نہیں کہیں. پھر پورا عرب ممالک ہے, جہاں اسرائیل کا ہے, جو اسرائیل ان کا گنڈا ہے, جو وہاں کہتا ہے کہ میں نے اپنے گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ رہا ہے, تو پھر کوئی چیز نہیں بچے گی, پھر تھرڈ ورلڈ وار ہی ہوگی. تو اس کے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے خطے کے جو ممالک ہیں, بڑے ممالک ہیں, پاکستان ان بڑے ممالک میں نہیں آتا, لیکن اللہ کا کرم ہے کہ ہم بھی ایٹمی طاقت ہیں, اس وجہ سے ذرا ہم سے بھی لوگ تھوڑا سا باقی ممالک والے ایک کسی سطح پہ آ کے بات کرتے ہیں. تو اس والے سے جو وہ سارے مل کر ایران کا ساتھ دیں اور ایران کو مضبوط کریں. اگر ڈائیلاگ کے ذریعے کوئی کسی نتیجہ نہیں نکلتا اس جنگ کا, تو پھر جس طرح بھی ہو سکے ایران کا ساتھ دینا چاہیے. اور اسرائیل کا جو گریٹر اسرائیل کا خواب ہے اس کو پورا نہیں ہونے دینا چاہیے. ابھی جو پہلے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں میرا خیال ہے کہ شاید مجھے تصحیح کر دیں گے کہ ساؤتھ افریقہ نے پہلے نیتنیاہو کے خلاف ایک پٹیشن دائر کی ہوئی ہے. اب اسی کا ہی مطالبہ کر لیں کہ جو اس کی پٹیشن پڑھی اس کو لگا کے وہاں اس کا ٹرائل کریں. وہ ابھی پڑھی ہے, اس کے خلاف نہیں ہوئی. باقی اس وقت تو میں نے اپنا بھی میں نے ایز بار کونسل کے ممبر کے طور پر اپنی گورنمنٹ سے مطالبہ کیا تھا کہ نیتنیاہو کے خلاف آپ بھی جائیں. وہ نہیں گئے تھے, لیکن چلو اسرائیل کی ایک پڑھی ہوئی پٹیشن اس کے اوپر بھی کارروائی نہیں ہو سکی. تو ان تمام گزارشات کے ساتھ میں تمام سب کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنے اہم موضوع پہ آج ملک صاحب آپ نے یہ رکھا پروگرام. اور چھوٹی چھوٹی آواز جب نکلے گی تو وہی بڑی آواز بن کر آگے چلے گی.
تو انشاءاللہ جس طرح لندن میں اور یہاں پروگرام ہوئے, ابھی آپ کا یہ دوسرا پروگرام ہے اور ایشو یہی ہے, ایک ہی ہے, اور اس طرح ہو سکتا ہے باقی ممالک میں بھی ہو رہا ہوں, اور یہ تھوڑی تھوڑی آواز جو ہے یہ بنتی بنتی بڑی بن جاتی ہے, اور میری دعا بھی ہے اور خواہش بھی ہے, اور حکومت پاکستان کو ہماری سپورٹ بھی ہے اس والے سے کہ یہ جنگ رکے, اور پاکستان جو ہے اپنا اس میں کردار پورا ادا کر رہا ہے اور مزید کرتا رہے. تھینک یو ویری مچ. چشتی صاحب آپ سے کیونکہ سوال کرنے ہیں, لیکن میں بلانا چاہوں گی اب اسٹیج پہ میرے ہمارے ساتھی ہیں اور بہت ایکسپیرینس جرنلسٹ وسیم چودھری جو کہ ڈائریکٹر ڈی ایم نیوز انگلش بھی ہیں, ان سے کہ وہ آئیں اور جو Q&A کا جو سیکشن ہے اس کو وہ کنڈکٹ کریں پلیز. السلام علیکم تمام دوستوں کو. جواب نہیں آیا, چلو جی بہت شکریہ. آپ سب کا جو ہے میں انتہائی مشکور ہوں, چونکہ جتنے بھی یہ وکلا برادری بیٹھی ہے, یہ رانا صاحب بھی بیٹھے ہیں, یہ بھی وکیل ہیں, سارے تقریباً آلموسٹ سارے وکلا برادری ہیں, تو ان سے ٹائم لینا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے پاکستان کے لیے اور ڈی ایم کے لیے ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب, عرفان ملک صاحب کے لیے ٹائم دیا ہے, کیونکہ یہ موضوع بڑا انتہائی اہم ہے. بات تو لمبی ہو سکتی ہے, میں چاہتا تھا ایک ایک بندے کا شکریہ ادا کرتا, لیکن وقت جو ہے کم ہے. پیر مسعود چشتی صاحب کی آنر میں آج یہ پروگرام ہے, اور ساتھ انٹرنیشنل جو حالات ہیں, جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جو پاکستانی, برٹش اور یہاں کے لوکل جو وکلا برادری ہے ان کا کیا رول ہے, بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. آپ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. میں وقت ضائع کیے بغیر, چونکہ بعد میں ہم نے آگے بھی یہاں پہ نہیں, آپ کا بھی پروگرام ختم ہوا, بعد میں کھانے کا بھی ڈاکٹر صاحب نے پروگرام رکھا ہے, تو جب بھی ہم کویشچن آنسر, کچھ ہماری فیمیل سولیسٹرز بھی بیٹھی ہیں, اور ہم مردوں نے سب نے سوالات بھی کر لیے, اپنے جذبات کا اظہار بھی کر لیا ہے. تو یقیناً ہم چاہیں گے کہ جو فیمیل سولیسٹر ہیں, ایز اے سولیسٹر, ایز اے ایڈوکیٹ, وہ سارے سینیریو کو وہ کیسے دیکھ رہے ہیں, اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ یا دیگر جو فورمز ہیں یا اس حوالے سے وہ کیا کہنا چاہیں گے. عائشہ آپ کے پاس پلیز اپنا بتائیے گا کہ آج اس فورم کے حوالے سے اپنا انٹروڈکشن دیں اور بات کریں. صاحب کو ویلکم کرتی ہوں مانچسٹر میں, اور میرا کوشچن یہ ہے کہ جو USA اور ایران کی وار ہے اس میں پاکستان کا رول ایگزمپلری ہے, تو کیا یہ کوششیں کامیاب ہوں گی؟ جی, میرا کوشچن یہ ہے کہ USA اور ایران کی جو وار ہے اس میں پاکستان کا رول ایگزمپلری ہے, تو کیا یہ کوششیں کامیاب ہوں گی؟ چلیں ایک سوال ہو گیا. میں جس صاحب میرے ساتھ ایک اور بیرسٹر بیٹھی ہے, مصباح آپ سوال کریں, پھر ساتھ ایک اور بیرسٹر ہے. چلیں پیر صاحب سن لیں بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, اور آپ کو بہت سارا ویلکم کرتے ہیں کہ آپ مانچسٹر میں آئے اور پاکستان کی کوششوں کے بارے میں یا جو بھی اسپیچ کی گئی. میں شارٹلی ایک چیز پوچھنا چاہوں گی کہ جو عام شہری ہیں, عام عوام ایران میں, ان کے بارے میں میں چاہوں گی جو اب انٹرنیشنل جو کورٹ ہے اس میں اس کے بارے میں کیا پٹیشن وغیرہ ہم کر سکتے ہیں یا کیا اس کے اوپر کیا جا سکتا ہے. السلام علیکم. I'd like to welcome Mr. Chishti Saab and thank you Dr. Malik for giving us a platform to be able to speak about this topic. I think it's a very important topic and یہ first time تو نہیں ہوا نا کہ یہ illegal war ہوا ہے, یہ تو پہلے بھی عراق کے ساتھ بلیر کی ٹائم پہ بھی ہوا تھا اور ابھی بھی ہو رہا ہے. تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کچھ کرے گی, کیونکہ لاسٹ ٹائم تو انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا, تو ہماری ایفرٹس تو ہے, پچھلی دفعہ بھی تھی, تو آپ کیا سوچتے ہیں ہم کو ڈفرینٹ اسٹریٹجی لے سکتے ہیں جس میں ہمارے ایفرٹس کچھ سکسیزفل ہوں اس دفعہ؟ جی بہت شکریہ جی آپ کا تینوں کا. پہلا جو کویشچن تھا اس میں ایفرٹ تو دیکھیں آپ تشریف رکھے. پہلا جو کویشچن تھا اس میں ایفرٹ پاکستان کر رہا ہے اور وہ قابل ستائش ہے, اور ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے, پازیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے کہ جس طرح سے طریقے سے وہ لگے ہوئے ہیں. بیسیکلی دو ہی فریق ہیں, باقی تو جو لوگ ہیں, باقی جتنے ممالک ہیں عرب میں, وہ
وہ ثالثی کے شاید فریق نہیں ہے. ثالثی میں تو صرف ایران اور امریکہ ہی ہیں, 2 ہی ہیں, باقی ان کا تو جو امریکہ نے کرنا ہے وہی ہونا ہے. تو ایران اور امریکہ دونوں ابھی تو بڑے دور دور کھڑے ہوئے ہیں. ابھی امریکن پریزیڈنٹ نے کو آج 8 بجے کا ٹائم بھی دیا ہوا ہے. اس کے 8 بجے تک اگر اس 8 بجے کچھ نہیں کرتا, کوئی نیا بیان آ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ ہماری وہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے اس کا کوئی فائدہ ہو جائے. اگر کچھ کر دیتا ہے تو پھر تو شاید یہ کامیاب نہ ہو سکے جو انہوں نے کیا ہے. جی باقی سبحان راجہ صاحب ہمارے سینئر سولسٹر ہیں, بلیک بن سے آئے ہیں, تو پلیز ہاں ان کا ہو گیا تھا, بڑے بڑے دور سے برمنگھم سے سب آپ آگے آ جائیں, پورا انگلینڈ سے یہ سب سولسٹر آپ آگے آ جائیں. شہزاد صاحب جو ہے یہ بھی آدھے وکیل ہیں, پیرامیڈیکل لیگل پراپرٹی کا کام کرتے ہیں, تو آدھا قانون بلکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کیسے یہ کام کرتے ہیں, تو یہ بھی آج ہمارے حصہ ہے. جی دیکھیں پاکستان از ان اے ویری گڈ پوزیشن یہ جو میڈیشن کے لیے ہے, کیونکہ پاکستان از این ایکول اسٹیٹ. اینڈ جو یہ آپ لوگ پوچھ رہے ہیں نا کویشچن کہ کیا ہے, تو میرا اپنا یہ ایک ویو ہے کہ ابھی سے اسرائیل اور امیریکنز ریلائی آن پاکستان, سو ڈز ایران. آل دو کہ ایران کا بارڈر ہمارے ساتھ ملتا جلتا, لیکن دے نو کہ پاکستان کا ہاتھ, پاکستان کی انٹیلیجنس ان کے ساتھ ہے, اور سعودی عربیہ کے بھی ساتھ ہے. سو پاکستان از بیسکلی میڈیٹر فار دا ہول ریجن. تو ان کے پتہ ہے پاکستان از اے ویری اسٹرانگ نیشن, اینڈ پاکستانی دیم سیلوز آر ویری ویری اسٹرانگ پیپل. تو وہ ہمارے ساتھ ایسی کوئی میس اباؤٹ نہیں کریں گے. وہ امریکہ بھی ابھی ہماری بات سنیں گا کہ ابھی سے ٹرمپ تھنکس اینڈ ہول ورلڈ تھنکس کہ جنرل صاحب از دا ہیرو آف دا ورلڈ. کیونکہ جو جیسے آپ نے ان کے سب کو سنا کہ لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں, تو آئی تھنک اٹ ول ویری سکسیزفل. تھوڑا سا ٹائم لگے گا, آئی تھنک موونگ آن تو وہ پاکستان کی بات لازمی سنیں گے. اینڈ پاکستان از دی اونلی کنٹری جو یہ ڈپلمیٹکلی جو یہ سارٹ کر سکتی ہیں, باقی کوئی نہیں کسی کو نہیں مان. بیکاز دا مڈل ایسٹ وانٹس پاکستان اینڈ سو ڈز دا ویسٹ پاکستان. ایران بھی پاکستان کی بات سنے گا, ہے نا. تو ابھی سے دیٹس دا بیسٹ کنٹری ڈو. تو ہمیں فخر ہونا چاہیے اس بات کا کہ ابھی سیمس بی دا بیسٹ. جیسے وہ کہتے ہیں کہ چودھری بن گئے جو بن گئے, یہ پاکستان از دا چودھری آف دا ریجن ناؤ. تو اس لیے تو اٹس ویری گڈ تھنگ. تو انشاءاللہ وی ول بی سکسیزفل ان دس. باقی کسی نے پوچھا کہ سوال کہ وہ پٹیشن, دیکھیں آپ پاکستان میں جو ICC ہے, وہاں کی ہیومن رائٹ کمیشنز ہے, وہاں کی ریڈ کراس سوسائٹیز ہے, وہ ایک بنی ہوئی آرگنائزیشنز جو آگے پٹیشن لے کے جا سکتی. آپ ڈن ورک آن دس بیفور, پہلے کافی کم میں نے کام کیا ہوا ہے اس بارے میں. سو واٹ یو کین ڈو از رائٹ ٹو دیم. ہم سب جتنے لائرز ابھی میک اے پٹیشن, جیسے بیرسٹر عرفان ملک سو میک اے پٹیشن, سینڈ اٹ ٹو سینڈ اٹ اینڈ دین گورنمنٹ کین ٹیک اٹ اوور. ایسے ہوتا کہ وی کین ٹیک تھنگز اوور. اٹارنی جنرل بیٹھے ہیں جی بھی دیکھیں. I'd like to add a little bit. You know, if you read the Article 15 of the Rome Statute 1998, it actually provides a right to any individual and organization to file a complaint with the ICC, and there is no fee for that. Thank you. There is fee. چلو وہ ایک نیا بات. I think everybody can afford a fee here. وہ تو صحیح بات ہے. Okay. دیکھیں میری بات سنیں. پروسیس اب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں. We can go into the nitty gritty کہ وہ پروسیس کیسے ہوتا, اپلیکیشن کیسے ہوتا. We can do that. اپلیکیشن تیار ہوگی. ہاں اپلیکیشن تیار ہوگی, یہ سمجھے تیار ہوگی. Because we have to move on. ہم نے کھانا بھی کھانا ہے. تھینک یو. اور سوال رانا صاحب آپ کا تھینک یو سو مچ. وی ایکچولی ویلکم واجد گیلانی. ہی از مائی کلوز فرینڈ. وی یوز ٹو پریکٹس دیئر اینڈ چشتی صاحب اینڈ بیرسٹر صاحب. مائی کوشچن ایکچولی از ریلیٹ ٹو سعودی عربیہ اینڈ ایران. Pakistan is in a very, I think, a difficult position. They have to address both the countries. So I think the Saudis are pulling on one side and Iran is pulling on the other side. If you kindly shed some lights, how we will, the being a Pakistani and being the Pakistani government will perform in this scenario. Thank you so much. بہت شکریہ آپ کا. فکر نہ کریں, ہم اس میں سے نکل جائیں گے. ہمارے وہ کہتے ہیں نا ابھی دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. پاکستان جیسے ابھی ملک صاحب نے کہا نا کہ وہ اگر امریکہ دنیا کے بدماش ہے تو خطے میں چھوٹے سے ہم بھی بدماش ہیں. کسی کے وہاں سے جہاز نہیں گزر رہے سوائے پاکستان کے جھنڈے والے.
ٹھیک ہے. اور ایران کا جو ہے کردار پچھلے پورا جب سے میں نے ہوش سنبھالا آپ دیکھ رہے ہیں ایران ہمیشہ اس کا ٹلٹ انڈیا کی طرف سے پاکستان کے ساتھ کبھی نہیں رہا, لیکن اس کے باوجود ایز مسلم کنٹری ایز اے نیبر جو ہم نے اپنا کردار ادا کیا وہ تاریخ کے میں لکھا جائے گا. اور اس میں جو ہے سعودی عرب یہ چیز سمجھتا ہے کہ ان کو بھی یہ اندازہ ہے کہ یہ ثالثی جو ہے اس کو کامیاب ہونی چاہیے, اور سعودی عرب بھی ہمارا اس سلسلے میں ضرور ساتھ دے گا کہ ہم یہ جنگ ختم ہو اور ہم اس میں کامیاب ہوں گے. دوسری بات میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس میں کہ پاکستان obviously gives intelligence to Saudi and intelligence to Iran as well and باقی. So obviously we are in a better position than anybody else. تو یہ پاکستان زندہ باد. One thing to add, Pakistan has been playing a role of a messenger because there has been sanction on Iran for 40 years. So ہمارا High Commission has been playing a role between the world powers and Iran. So Pakistan is ideally placed کہ ان کے ایران کے ساتھ نیبرنگ کنٹری ہے اور سعودی عرب کے ساتھ ڈیفینس اگریمنٹ کے علاوہ برادرلی ریلیشن ہے. ہم پہلے بھی وہاں حرمین شریف کی حفاظت کے لیے جاتے ہیں. تو حضرت علی کا کال ہے کہ مومن جو ہے وہ مشکل کو موقع میں بدل دیتا ہے, نا امید انسان موقع کو مشکل بنا لیتا ہے. پاکستان الحمدللہ آئیڈیلی پلیسڈ کہ وہ ایسے وقت میں ایک وہ کیا کہتے ہیں نا وہ جو منہ زور گھوڑے کے مقابلے میں سینٹی پرویل کرنے کی بات کر رہا ہے جو شاید کسی اور کے لیے ممکن نہ ہو. تو یہ الحمدللہ لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. رانا صاحب یار کیا رانا صاحب بیٹھے رانا صاحب کا سوال کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. جی رانا صاحب پوچھیں جی آپ. Here, I think Barrister Irfan presented a really good roadmap in terms of what we can do here. I think that was great. And thank you very much, Dr. Melissa, for inviting so many people. My question is really to MP Afzal Khan, because look, I'm a British born and I work with the private sector, public sector and the voluntary sector, and I see the chatter amongst people in terms of how the Strait of Hormuz has really caused a massive disruption in terms of oil and so on. That's the reason why a lot of people are upset by what the Americans have done. Now, if the oil hadn't stopped going into the rest of the world, there would be no chatter. And the only reason that is happening is because of that. Now, my question is, what is Sir Keir Starmer can do from here, from this platform, to challenge somebody like Donald Trump and Netanyahu, that actually has our voices being represented at that state level? Thank you. Let me take 2 points. Yes, I will deal with this question. تو اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی, ایکچوئل جو انڈر لائن مسئلہ ہے نا اس کو نظر رکھنا چاہیے. جو انڈر لائن مسئلہ مڈل ایسٹ کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ جو ایران ہے یہ مور پاورفل کنٹری ہے, اور جو عرب ممالک ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں. اور جب 79 میں انقلاب آیا تھا تو ایران کی پوزیشن تھرو آؤٹ یہ رہی ہے کہ ہم اس کو ایکسپورٹ کریں گے, تو وہ تھریٹن فیل کرتے ہیں, فیئر ہے عرب ممالک کے اندر. تو اسی وجہ سے جو امریکن بیسز وہاں پہ ڈیولپ ہوئی ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے ان کا جو فیئر ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں, کس طریقے سے ایران اور گلف کنٹریز کی ریلیشن شپ مضبوط کر سکتے ہیں. تو اس میں جو حل ہے وہ یہی ہے کہ یہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کریں, اور جو ڈینجر کے پوائنٹ ہے, جو انٹرفیئرنس کے پوائنٹ ہیں, اس کو ایران بھی ختم کرے, اور پھر جو مسلم ممالک ہیں یہ مڈل رول پلے کریں تاکہ جو امریکن بیسز ہیں وہ ختم ہو جائیں. امریکن بیسز از دا خطرہ جو ایران فیل کرتا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ امریکن بیس ہونے سے ہماری پروٹیکشن ہوگی. یہ بات بھی اب کلیئر ہو گئی ہے کہ امریکن بیسز ان کی پروٹیکشن کے لیے ہے ہی نہیں ہے, کہ جب اٹیک قطر پہ ہوا تھا آپ نے دیکھا تھا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. تو دس از ویری کلیئر ناؤ. سو یہ اب بول جو ہے جو عرب گلف کنٹریز ہیں ان پہ ہے کہ ڈاؤن دا روڈ وہ اس چیز کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. ود پاکستان, ٹرکی, تھنگس کین بی ڈن ڈفرینٹلی. اب جو بات آپ نے کی ہے تو آئی تھنک میری پوزیشن یہ ہے کہ کیر اسٹارمر ہیز پلیڈ ویل دس ایشو کو, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, کیونکہ تھرو آؤٹ دا ہسٹری جو برطانیہ ہے از آلویز بین سائڈ ود امریکہ. صحیح ہے غلط ہے, وہ جو ٹونی بلیئر تھا گلف وار از آل دا ایگزامپل آف دیز تھنگس.
This guy has come along and said, no, I'm not going to get joined into this. And उसने बड़े बस कहा जो मर्जी pressure मुझ पे डाल ले. He openly said this. Whatever pressure is put on me, I will not allow our country to get dragged into this war. This is very clear. So that is good. The next point is जो opening की बात है. I think that's important. And the best thing is to stop the war. Ceasefire. Stop the war. War से ये बंद हुआ है ना, पहले तो बंद नहीं था. तो उसके बाद ये है कि they're working on 40 countries, building some relationship idea how to take it after the war stops. So I think there is a right position of the current government and the Prime Minister. We need to back them up on that, and they need to do the work at international level to build the alliances. Thank you. Thank you very much. मैं तमाम बैरिस्टर्स, सोलिसिटर्स और जितने भी वकला बरादरी पाकिस्तान से, यूके से, बर्मिंघम से, पूरी टीम, राजा इश्तियाक साहब, शहजाद साहब और जितने भी सब दोस्त आए हैं. अब चूँकि वक्त जो है वो बिल्कुल प्रोग्राम के इख्तिताम में है. यकीनन पाकिस्तान का दिफा इस वक्त बड़े मजबूत हाथों में है, जिससे हमें फ़ख्र से हम बात कर सकते हैं कि ये वही अमेरिका था जो पाकिस्तान को ये धमकियां दे रहा था कि हम पाकिस्तान को पत्थर के ज़माने में लेके जाएंगे. आज ईरान को धमकियां दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जो क़यादत है, क़यादत के बगैर जो है मुल्क नहीं चलते. लेकिन इस वक्त की जो मौजूदा क़यादत और पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज की कुर्बानियाँ वो कभी भी हम फरामोश नहीं कर सकते. और इस वक्त पाकिस्तान का जो दिफा है वो बड़ा मजबूत है और पाकिस्तान के साथ पंजा लड़ाना जो है वो आसान नहीं है. इस वजह से कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ इस्लामाबाद में मौजूद थे, तो मैंने पंजा लड़ाने की कोशिश की थी और पंजा लड़ाया था, और मुझे लगा था वाकई कि ये बहादुर सिपा सलार जो है पाकिस्तान का मुल्क को बहुत आगे लेके जाएगा. और आज अमेरिकी सदर, अमेरिकी नायब सदर और दुनिया के बड़े ममालिक पाकिस्तान को सालिसी का बामकसद मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें कर रहे हैं. तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें भी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ इस नाजुक मोड़ में तमाम सियासी मफादात को बालाए ताक रखते हुए हमें शाना बशाना चलना होगा. पाकिस्तान जिंदाबाद. और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर लिया मलिक साहब का और पूरी टीम का, जिन्होंने बहुत आज शानदार प्रोग्राम तरतीब दिया. जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आने का. एंड obviously we can have some food now at the Royal. तो आप लोग प्लीज़ ज्वाइन करें. हमें वहाँ सारा इंतज़ाम किया हुआ है इरफान मलिक साहब ने वहाँ फूड का आपके लिए. तो ये बात तो obviously ये this is one से कि पाकिस्तान obviously is very important, and this country is also very important for us. कभी this is our bread and butter here. हम यहाँ रहते हैं, हमारे बच्चों की फ्यूचर. हम पाकिस्तान is our mother country. वहाँ हमें उसके लिए भी हमें रात दिन सोचना चाहिए. एक मैं बात, if Pakistan is successful in this ये third world war close करने के लिए, I think कि मेरा ये आइडिया होगा कि मैंने बात भी की अब बाकी एम्बेसडरों के भी वगैरह कि जनरल साहब को नोबेल पीस प्राइज़ मिलनी चाहिए.